बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और ये हमारा तो ये ख़्याल था कि आज जो है वो बसंत का ऑलमोस्ट दूसरा दिन होना है और इसमें जो लाहौर के पुराने रंग हैं, 20 साल बाद लाहौर को मौका मिल रहा है वो वाला अपना त्यौहार मनाने वाला, तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन वो दहशत गर्दी का जो वाक़या हो गया उसने इस एक्टिविटी को गहना दिया है, तो हमने दहशत गर्दी के तमाम पहलुओं के ऊपर भी गौर करना है। ये दाइश वाले हैं, टीटीपी का कोई फैक्शन है या फिर कौन लोग हैं ये। फिर वो शनाख्ती कार्ड वाला मामला आ गया, उस पर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उस पर भी यहाँ हमारे दोस्तों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी शेयर कर देंगे आपस में। और फिर जो है बसंत के ऊपर एक तो दहशत गर्दी हुई और फिर बसंत वैसे ही कुछ लोगों को बुरी लग रही थी, उनके अपने को पॉलिटिकल डिज़ायर्स थी उनकी, तो उनको लग रहा था कि ये शायद कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी बसंत के ज़रिए, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और जो पंजाब हुकूमत का इसके ऊपर जो रिएक्शन है वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है वो 8 फरवरी, चूँकि कल 8 फरवरी है और एक बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज जो है, चूँकि इमरान खान साहब की पार्टी क्लेम करती है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, और अगर वो अपनी आई के ऊपर आए तो फिर तो बहुत बड़ा एहतजाज होना चाहिए। कितना बड़ा एहतजाज होगा, उनको लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, खान साहब को क्या छुड़ाया जा सकता है कि नहीं छुड़ाया जा सकता, और भी कई मामलात हैं डिस्कस करने वाले। चौधरी साहब को याद आ रहे हैं ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। हाँ, वो खबर ढाडी वैसे वो तुसी खोल के बयान की थी, वो भी PSL, हाँ PSL वाली, चूँकि हम में से कुछ दोस्त ਬਾਈਕਾਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਚ का हाँ इंडियन ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਮਝਾਣਾ है। तो और भी कुछ बातें थी, यही सी की बैठे याद आती जाएंगी, करते जाएंगे। सर आज तुसी शुरू करो। वाह, नहीं दसो सर। यार, ये दहशत गर्दी जो थी वो, ये आपके ख्याल में ये दिन जानबूझ के चूज़ किया गया था? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यकम को उसका वो कोई बयान रिकॉर्ड करवा लिया गया था, 2 को रैकी भी की गई, 2 फरवरी को रैकी की गई, और फिर ये जो दिन था ये वाली छुट्टियों वाला दिन, बसंत वाला। अब टारगेट तो किया गया है ना। देखिए 2 बड़े इवेंट हो रहे थे कल। एक बसंत चल रही थी, लोग जश्न मना रहे थे, खुशी का त्यौहार था, पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग आए हैं बसंत मनाने के लिए। और दूसरा, इस्लामाबाद में वो जो तकरीब चल रही है उसमें उज़्बेकिस्तान के सदर मौजूद हैं और तकरीबन कोई $3 अरब से ज़ायद के माहदे हो रहे हैं। ऐसे वक्त में ये सारा कुछ होना, ज़ाहिर है ये पाकिस्तान को टारगेट किया गया। और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में ये ख़ास एक पैगाम कि जी इस्लामाबाद भी महफूज नहीं है। अब देखें ना कि आपके इस वक्त जो नहीं, वो तो फायदे कोड शोड लाए सी उन्होंने गड्डी ਨੂੰ ई टैग की ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰੇ एम टैग वगैरह के, वो गाड़ी इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सकती, ये नहीं गाड़ी नहीं तो वो सर जी, अब इमरान साहब अब वो गाड़ी पे नहीं, वो वैसे भी आ सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी आ सकता है। अब ये बंदा अफ़गानिस्तान गया, वहाँ से आया, बजोड़ में वहाँ पे एक टाइम गुजारा, फिर उसके बाद नौशहरा में, ठीक है। और इस सरदार साहब आजो सरदार साहब ने भारी है। और फिर उसके बाद मतलब नौशहरा में जब जो कल कार्रवाई की है वहाँ पे, वो जो वहाँ पे गए, तो फिर हमारे दो एहलकार जी, एक शहीद हुआ है, एक शहीद हुआ है, एक ज़ख्मी हुआ है। तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ कोई इंटरनल गेम नहीं है, इंटरनेशनल मामला है। और ये भी ज़हन में रखिएगा, अभी 2-4 दिन पहले या बल्कि हफ्ता 10 दिन पहले वो जो वहाँ पे कानून साजी की है उन्होंने अफ़गानिस्तान में, जिसमें कहा गया कि जी वो अहले तशी के बारे में यहाँ पे टारगेट किया गया। तो वो ज़हन में रखें तो अहले हदीस भी नहीं, ये तो उनको टारगेट किया ना अहले तशी को। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जी अगर आप वो हनफी मसलक से कन्वर्ट होंगे तो फिर आप वो है वो बरेली। तो ये सारी चीज़ें अगर सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि तस्वीर बड़ी क्लियर है। उसमें ये है कि वो कहते हैं कि जो इस्लाम है ना, वो सिर्फ इमाम अबू हनीफा के जो मुकल्लिदीन है ना, वही इस्लाम है। जो इमाम यानी फ़िक़्ह हनफी को छोड़ेंगे ना, बाकी दीगर जो हैं वो बिद्दती हैं और गुमराह हैं। गुमराह क्योंकि सरकार ने वो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसलिए उन्होंने गुमराह का और बिद्दती का लफ्ज़ इस्तेमाल। जो बिद्दती हो गया उनकी नज़र में ये जो सोच है
फिर वो उसको वो भी कहते हैं जो नारे लगते हैं दीवारों पे लिखे होते थे। हम्म। और ये जो साहब हैं, इसकी फैमिली बैकग्राउंड जो है, ये यासर जो खुदकुश था, ये सारे वही है। अच्छा बाकी वो बात कर ले, वो मैं थोड़ी सी सरदार साहब भी आ चुके हैं। सरदार साहब को हम खुशामदीद देते कदी कदी आते ने बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ। वैसे मैं राती ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜਾਣਾ, नहीं चोई साहब ने किया और इमरान साहब दूसरा जो बसंत वाला, सर थैंक यू सर, आपको नया सोफा मुबारक। अच्छा प्लीज। और दूसरा जो बसंत वाला मामला है, अब ज़ाहिर है ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। उसके बाद ये कहा जा रहा है जी बसंत को मनसूख कर दें। हाँ, मैं समझता हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज साहबा ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया कि उन्होंने सरकारी तकरीबात मनसूख की हैं। हालांकि हमने यहाँ पे एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म भी देखा है कि लाशें पड़ी थी और सिर्फ ये डिमांड की जा रही थी कि आप हमारे पास आ जाएं। वो उनको ज़ाहिर तज़ियत ही करने जाना था ना, वहाँ पे कौन सा जिद्दा होना था, तो वो नहीं गए थे सर। उनका अकायद का भी मामला नहीं वो नहीं, जो भी था नहीं गए थे ना। यहाँ पे अकायद पे हुकूमतें नहीं बनती सर, वो नहीं गए थे। लेकिन उन्होंने वो सरकारी तकरीबात मनसूख करके अच्छा पैगाम दिया है। सर तवहमात को अकायद ना कहें। चलो ठीक है सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। चलो नहीं इमदाद साहब ने कुछ चले जरा आगे चले, छोड़े इस बात। नहीं मैं वैसे ही मुस्कुराया। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छा उन्होंने जस्टर दिया है। और एक आखिर में बात मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ वीडियोस देखी, हो सकता है आपने भी देखी हो। हमारे कुछ भाई जो है ना, वो मतलब बहुत सारे कराची से, सिंध से, KP से आए हैं, लाहौर विज़िट कर रहे हैं और वो बददुआएं दे रहे हैं सिंध की हुकूमत को या KP की हुकूमत को कि जी आपने बेड़ा गर्क कर दिया है हमारा। कभी कराची रोशनियों का शहर था, आज रोशनियाँ देखने के लिए लाहौर आना पड़ रहा है। सही सरदार साहब ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ पहले बोलने लगे हो, देख लेना सर। ये मुझे बताएं कि ये जो दहशतगर्दी हुई है, नहीं इन्हें तो पूछो बसंत दा, इन्हें को बड़े रात दुश्मन ने बसंत दोनों कर दो ना, बसंत का भी बता दें। बसंत का कर लो यार, उनको रात दुश्मन भूल जाएंगे जी सर। कितना पैसा जड़ा है सर्कुलेशन पे आया। देखें जी, अब आज आप देखें कि इंटरनेशनल जो टूरिज्म है ना, उसका जो टॉप ट्रेंड है ना, वो लाहौर की बसंत है। हाँ जी, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जो चौधरी साहब कह रहे हैं ना दादोशुमार के हवाले से, तो इसकी इकॉनमी पे बहुत ज़बरदस्त असरात पहले भी जो होती रही है ना, उसमें भी और अब भी जो दादोशुमार माहिरीन बता रहे हैं और जो हम भी देख रहे थे जब बरादरी के हवाले से, तो तकरीबन इसका 15 से 20 अरब का जो है ना टर्नओवर जो लाहौर का वो हो जाएगा इसमें ओवरऑल। उसमें आप ये देखें कि सिर्फ पतंग और डोर नहीं है, आप होटल इंडस्ट्री है, दूसरी है अपना ट्रांसपोर्ट है, कैटरिंग है, ये दूसरे मामलात हैं, ये बहुत। और सबसे जो बड़ी बात है ना इसकी, सिर्फ इस हवाले से भी, हमें मईशत के हवाले से भी, दूसरा यह है कि ये एक मायूस और फर्स्टेड कौम को एक बहुत अरसे बाद एक खुशी नसीब हुई। तो अब आप ये देखें कि सारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान दुश्मन जो है ताकतें हैं, उनको ये नहीं भाई। अब ये जो एक तीर से, मेरा तो ख्याल है कि एक तीर से उन्होंने कई काम किए अपने हवाले से कि पाकिस्तान को, एक तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान है ना, उनके जो इरादों में और उनके हवाले से ना, ये एक मज़ामत पाकिस्तान है, ये उसका बाजू मरोड़ा जा रहा है। तो उन्होंने अब ये कई किए हैं। फिर मसलिक के हवाले से जो डिवीज़न करनी है, तो वो भी उन्होंने कर दिया कि ख़ास मसलक को टारगेट किया। एक तो ये हो गया, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हो गया, एक खुश कौम को फिर उन्होंने मायूसी में धकेलने की बात की है। और आप ये देखें कि ख़ास हमारी जमात है जो, वो उनकी सहूलतकार बनी हुई, वो बसंत की मायूसी की बात कर रहे हैं। भाई बसंत को कैंसिल करें, और क्यों कैंसिल करें? हम गाजियों की कौम है, हम शहीद भी हैं, गाजी भी हैं, हमने लड़ना भी है, हमने वो शहीद भी होना है, मारना भी है। उसका क्या मतलब है कि दुश्मन तो ये चाहता है कि भी हम मायूस होकर घरों में बैठ जाएं। क्यों बैठे हम? हमने खुशियां भी मनानी है, इनके साथ जंग भी करनी है, और फिर वो जंग जीतनी भी है हमने। तो ये जो मायूसी की बातें कर रहे हैं, ये उनके या तो शऊरी तौर पर सहूलतकार हैं या लाशऊरी तौर पर बेवकूफ़ी कर रहे हैं ये बातें। हमें ये बिल्कुल, ये बसंत जैसे इवेंट है, मजीद करने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसी तरीके से अब ये को मैराथन शुरू किया जाए, को दूसरे और इवेंट किए जाएं, कराची में किए जाएं, इस्लामाबाद में, पिंडी में, सारे किए जाएं। कराची में हो भी रहा है। कराची की तो पीपल्स पार्टी तो इन बातों पर खैर ज़्यादा तवज्जो देती है। तो ये जो मेरा ख्याल में, तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये इत्फाकी नहीं है, ये प्लान के तहत है। हमारी खुशियों में जो है वो खलल डाला गया है। पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा जा रहा है ख़ास खित्ते में, ख़ास मौके पे,
کہ پاکستان یہ کہ ہے اس خطے میں جو ان کے رستے میں مداحم ہے، چاہے وہ ایران کے لیے ہے چاہے بذات خود پاکستان. صحیح. تو یہ جو پنجاب گورنمنٹ کا جو فیصلہ تھا بسنت کا وہ بہت زبردست ہے، اور قوم کو اس کو بھرپور طریقے سے منائیں، اس کی مذمت بھی کریں ہم، اور افسوس بھی کریں، شہداء کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، لواحقین کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، لیکن ہم نے جو دشمن کا جو ٹارگٹ ہے نا مایوسی، یا جو ہم نے کام نہیں چھوڑنا، ہم مزید ایسے ایونٹ کریں. ٹھیک. ہاں ٹھیک ہو گیا. چوئی صاحب تسی یہ دہشت گردی یار شناختی کارڈ والی بھی دیکھو نا، دہشت گرد شناختی کارڈ لے گئے اچھا آ رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو یاسر ہے یہ پشاور کا رہنے والا ہے، اور جیسے شکیل صاحب نے فرمایا کہ وہاں یہ آنا جانا تھا اس کا افغانستان میں، مجموعی طور پہ 5 ماہ تقریباً وہاں رہا ہے. کچھ کیمپوں میں ٹریننگ ہوئی ہے. ظاہر وہ جیکٹ شیکٹ بنانی ہوتی ہے، خود کچھ جیکٹ جو ہے وہ عام بندے کا کام تو نہیں ہے، اس کے لیے ایک مہارت چاہیے ہوتی ہے. اور پھر جو شناختی کارڈ ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ جو پشاور سے اسلام آباد تک کا سفر ہے، یا اسلام آباد میں خاص طور پہ یہ بڑی سختی ہے. جو یہ افغان جو ہے خاص طور پہ وہ چیک کرنے کے لیے شناختی کارڈ، اس کے بغیر تو شاید وہ سفر ہی نہ کر سکتا ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنہوں نے اس کو بھیجا تھا ان کو کیسے پتہ چلتا جناب یہ بندہ پھٹ گیا ہے ہمارا، کوئی اور تو نہیں. تو یہ کوئی ایسی ماضی میں بھی یہ شناختی کارڈ جو ہیں یہ برآمد ہوتے رہے ہیں ایسے واقعات میں، یہ پہلا موقع نہیں ہے. اور یہ شناختی کارڈ ہونے کی بنیاد پہ یہ کہہ دینا کہ جناب یہ پتہ نہیں کیا مشکوک ہو گیا معاملہ، ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو وہ ہے جو مسجد ہے وہ اہل تشیع جو ہیں ہمارے بھائی ان کی ہے جی، اور یہ صاحب جو ہیں یہ دوسرے فرقے کے اور اس فرقے کے جس کے بارے میں ویسے نہ تو فرقہ نہ مذہب ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ تو کوئی مذہب نہیں آگا، لیکن وہ بہرحال نظریاتی طور پہ وہ دوسرے گروپ کے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق یہ کوئی 8-10 پڑھا ہوا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس کی 26 سال عمر بنتی ہے. اچھا نہیں ویسے بڑے پڑھے لکھے بھی ٹھیک ہے نا، اور یہ گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے ان کو. ہاں ٹھیک ہے نا، ان کو گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے. اور دوسری یہ جو ہم ایسے حملے جو پلان کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جناب دشمن کی صفیں الٹ دینی ہے، جناب پورا جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو تہس نہس یہ نہ کر سکتے ہیں. وہ تھوڑی تعداد میں ہیں جو پرامن لوگ ہیں، یہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ بڑی تعداد میں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب انتشار پھیلانا اور بیانیہ. دیکھیں نا وہ جو بیانیہ بن رہا ہے وہی وہ چاہتے تھے یہ بیانیہ بنے، اور وہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں وہ آپ نے جیسے کہا شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ ان کی مدد کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو جناب دہشت گردی کا شکار ملک ہے، انتشار ہے، یہ تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. اسلام آباد جیسے دارالحکومت میں جناب اگر یہ صورتحال ہے تو پورے ملک میں کیا ہوگی؟ یہی بیانیہ بن رہا ہے نا. اور دوسرا ویسے ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ وہ خود کچھ جیکٹ لے کے وہاں سے پشاور سے یا نوشہرہ سے اسلام آباد تک پہنچنا ایک کافی مشکل کام ہے، کہیں نہ کہیں پکڑا جا سکتا ہے بندہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر سہولت کار موجود ہیں ارد گرد یار کچھ بستیاں بھی تو ہیں نا. ہاں بالکل ظاہر ہے. وہاں سے اسے کوئی سہولت کاری ہوئی ہے، کسی نے بارود فراہم کیا ہے، کسی نے کٹ جیکٹ جو بھی ہے کچھ چیزیں اس کو دی ہیں، اور پھر پرلی طرح وہ بیٹھا ہوا ہے ایک جو کلاشن کوف لے کے بیٹھ جاتا ہے جناب لال مسجد والا. ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. کیوں یار یہ دیکھیں نا، شاید آپ بھی وہاں موجود تھے، سمرو صاحب، نور اللہ صاحب موجود تھے. یہ 2 دفعہ یہ سوال کیا کہ انگیج وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، آپ اسے انگیج کرنا چاہ رہے ہیں جناب علماء کرام کے ذریعے. اس عمر میں جا کے وہ جو اس کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے، کیا علماء کرام جو ہے اس کی برین واشنگ کر کے اس کو راہ راست میں لا سکتے ہیں؟ اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کے مطابق اس کو سزا دیں. اگر جرم نہیں کیا اور یہ کلاشن کو پکڑ کے
اور جناب جو بیوٹی پارلرز اور دیگر جو جگہوں پہ جا کے من مانیاں کرنا اگر صحیح ہے تو سب کو اجازت دے دیں. انڈین جب کلیش ہوا تھا انڈیا کے ساتھ تو اس نے کہا تھا کہ نہیں جی یہ تو پاکستان کی فوج کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی تھی. اس سے زیادہ کیا ہے؟ پھر کیا فرق رہ گیا ان میں اور ان میں جو باہر بیٹھے ہوئے جن کو سائنس نہیں ہے، انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گرد، ان میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ صحیح. اور دوسرا یہ شناختی کارڈ یہ جناب برآمد ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ ابھی پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی، یہ جو ہمارے توصیف احمد خان صاحب یہ بتا رہے تھے جناب شناختی کارڈ اہمی تھوڑا جل جاتا ہے، اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے جب یہ آئیں گے تو یہ بتائیں گے. اور جو بسنت والا معاملہ ہے کہ بسنت کے ساتھ یہ وہ، اگر یہ بسنت روک دی جائے، یہ میرے خیال جتنا کر دیا کافی ہے کہ جناب اس کا سرکاری تقریبات ہیں وہ رک گئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک گرینڈ شو تھا میوزیکل شو لبرٹی میں آج تھا میرا خیال، وہ رک گیا ہے بس. اور باقی جو اگر پتنگ بازی، پھر تو ہم اس کا مطلب وہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں کہ انتشاری ملک امن نہیں ہے جناب، یہاں چین نہیں ہے اور لوگوں کی خوشیاں جو ہیں وہ مان کرنا چاہ رہے ہیں، پھر تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر تو وہ کامیاب ہو گئے نا. صحیح. تو میرا خیال ہے یہ کنٹینیو رہنا چاہیے. صحیح. ہاں سر جی یہ دہشت گرد. اچھا، دہشت پورا گردی کے perspective حوالے سے میں پرسپیکٹو بتانے کی کوشش کرتا ہوں جی، باقی تو پھر باقی دوست بھی بتا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ میں اسے نہیں سمجھتا کہ یہ صرف بسنت کو روکنے کی ایک سازش ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از انٹرنیشنل کانسپریسی، دیٹ از انٹرنیشنل ڈیزائن. اس میں ہاں یہ دہشت گرد یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت لوگ ہنس کھیل رہے ہیں تو یہی ٹائم ہے. ٹھیک ہے، اب دو تین چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے جس کے بارے میں مجھے اپنی ایجنسیوں کی انویسٹیگیشن پر اعتماد ہے. ٹھیک. ہم انویسٹیگیشن میں کمزور نہیں ہیں اور ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، مشکوک نہیں کرنا چاہیے. یہ فیشن ہے، دوسرے دہشت گردوں کو سہولت کاری ہوتی ہے بیسیکلی کسی بھی کاروائی کو اس طرح شناختی کارڈ والا یا یہ معاملہ کہ جی وہ شناختی کارڈ کیوں برآمد ہوا، اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بھی یہ کبھی کہنا کیا چاہتے ہو. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دراصل یہ آپ ہی کروایا، یہ آپ ہی کروایا، یا کم از کم اپنے شہریوں کو خود مرواتا، کوئی اسٹیٹ نہیں کرتی. اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ایجنسیز ڈرٹی گیم کیا کرتی ہیں لیکن اپنے شہریوں کو نہیں مارا کرتی. یہ اتنا کا ہمیں پتہ ہے. ٹھیک. اچھا دیکھیں، یہ ابھی خودکش جیکٹ کی بات ہو رہی تھی، تو خودکش جیکٹ جو ہے وہ اگر ایکسپرٹیز لے کے آتے ہیں تو اسلام آباد میں نیٹ ورک کے بغیر یہ شخص وہاں نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، تو ضرور وہاں بھی اس کا گروہ موجود ہوگا جو چھوڑ کے غائب ہو گئے ہوں گے یا پکڑے جائیں گے. دوسرا یہ کہ اس کی فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے. وہاں پر کسی کو پکڑنے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں حملہ آور بھی تھا. نوشہرہ جی تو وہاں فائرنگ ہو گئی اور ایک ہمارا انٹیلیجنس اہلکار زخمی ہو گیا، ایک سب انسپیکٹر شہید ہو گیا اور وہ حملہ آور بھی مارا گیا. تو بریچ آ رہی ہے سر سیکورٹی کی. اگر خودکش جیکٹ اسلام آباد میں بیٹھ کے بنائی تب بھی، اسمگل ہو کے آئی تب بھی، ایک شخص دہشت گرد ہے، دہشت گردی کرنا چاہتا ہے، وہ افغانستان جاتا ہے، وہ افغانستان واپس آتا ہے. اس کی فیملی کا جو بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے یہ کوئی آج پتہ چلا ہوگا، اس کے نوشہرہ میں تو سب کو پتہ ہوگا ان کے کیا حالات ہیں. یہی چیزیں جو ہیں وہ نظر رکھنی ہوتی ہے. تو بالکل یہ دوسرا اٹیک ہے اسلام آباد میں. ٹھیک. اور یہ انٹرنیشنل کانسپریسی، ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، اللہ کرے، یہ جو گیم لگ رہی ہے نا جو ایران کے حوالے سے ہے، جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہے، ایران بڑا طاقتور ملک ہے، ہم مان لیتے ہیں، ہے بھی. میزائل طاقت اس کے پاس، بیلسٹک پروگرام میزائل کا وہ بڑا زبردست ہے. لیکن جب آپ پاکستان اور ایران کو کمپیئر کرتے ہیں پھر کون بڑی طاقت بنتا ہے؟ پاکستان. فالٹ لائنز کہاں زیادہ ہیں؟ بلوچستان، کے پی، ایتھنک، سیکٹیرین. یہ ایک اور محاذ کھولا جا رہا ہے سر، جو کہ کافی عرصے سے بند ہو گیا تھا. سیکٹیرین. جی، یہ ایک محاذ کھولا جا رہا ہے کہ جی یہ اب سیکٹیرین بھی کام کیا جائے.
یہ کراچی جو ہے یہ 5-6 لائنز پر برباد کیا گیا تھا. کراچی نہیں تو کراچی دبئی سے بڑی جگہ ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اس کو مہاجر سندھی, مہاجر پنجابی, بلوچ, غیر بلوچ, ان چیزوں کے نام پر, پھر بریلوی, سنی, شیعہ, اس کی بنیاد پر وہاں پر قتل و غارت ہوئی, اپنے اپنے علاقوں پر قبضہ ہوا اور کراچی فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہی کام گوادر کے لیے ہو رہا ہے, یہی کام بلوچستان کے لیے ہو رہا ہے, یہی کے پی میں ہو رہا ہے, اور یہ کام لازمی کراچی میں اور پنجاب میں لایا جائے گا. کیوں؟ یہاں پر امن ہے. آپ کا کیا خیال ہے پنجاب میں فالٹ لائنز نہیں ہیں؟ پنجاب کی فالٹ لائنز کو بھی تو ایکسپلائٹ کرنا ہے. اس میں سب سے بہترین یہ والی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پنجابی, سرائکی, مہاجر, سندھی, یہ بھی ساری ایکسرسائز ہونی ہے. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ شاید ایران سے پہلے ہماری باری ہے, کیونکہ ایران ایک ہرڈل ضرور ہو سکتا ہے, اصل طاقت ہم ہے. باقی یہ کچھ بھی نہیں بیچتے عرب, بلکہ یہ تو خدا نہ خواستہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر ان کاموں میں انویسٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کا نشانہ ہے. کیا ہم ان کا بیٹل گراؤنڈ رہے نہیں؟ تو یہ معاملہ سر ایک بڑا معاملہ ہے, ایک نیا محاذ کھولا جا رہا ہے. دوسری بات داعش والی, وہ کہ جی داعش سے اس کا تعلق تھا. طالبان یہ کہتے تھے کہ یہ داعش پاکستان نے ہمارے لیے پالی ہوئی ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ داعش کا ایک تو جو اس کا ایجنڈا ہے وہ انٹرنیشنل ہے. وہ ادھر والی داعش تو صاحب کے ساتھ جوڑتے. عراق میں داعش ہم نے پالی کہ امریکہ نے پالی؟ لیبیا میں داعش کے ذریعے معمر قذافی کو فارغ کس نے کیا؟ ہم نے کیا, امریکہ اور نیٹو نے کیا. شام میں القاعدہ یا داعش کے ذریعے جو فتح حاصل کی ہے وہ ہم نے حاصل کی ہے, وہ امریکہ نے حاصل کی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے برادر ساتھ اس کے موجود ہوں گے, لیکن ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم یہ کہتے رہے کہ ان کا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور یہ آپ کے ہی ملک میں پل رہے ہیں. اور دوسری بات, یہ سب آپ کا حصہ تھے, یہ سب طالبان کا حصہ تھے. جب طالبان نے امریکہ سے پیسے لینے شروع کیے اور ایگریمنٹ کر لیا اور ابو بکر بغدادی ادھر اٹھ کھڑا ہوا اور ملا عمر جو ہیں وہ وفات پا گئے, تو پھر کچھ لوگوں نے بیعت کر لی. ان کے اپنے جو قبائلی اختلافات تھے, اس وجہ سے انہوں نے ڈیفرنٹ لائنز لی, نام ان چیزوں کا دیا. تو داعش بھی وہی ہے, 23 تنظیمیں وہاں پل رہی ہیں, کچھ ان سے لڑ رہی ہیں, کچھ ان کے تعاون سے کام ہو رہا ہے. تو سر برے کے گھر جانا پڑے گا. اپنی طرف اپنے آپ کو آپ جتنا مرضی کارڈن آف کرتے رہیں, گل نہیں بولنی. نہیں سر, آپ کمین گاہ تک پہنچیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا, یا کمین گاہیں الٹا دی جائیں پھر مسئلہ حل ہوگا, ورنہ نہیں حل ہوگا. اور شناختی کارڈ والی بات سر, شناختی کارڈ میں کچھ وہ کمپوننٹس ہیں, میں اب نام بھول رہا ہوں, وہ سائنٹیفک نام ہے. یہ جوہری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, اس شخص نے اس کو تو کچھ جاتے ہوئے بھی روک لیتا. یہ جس طرح آپ نے حلیہ ہے, پھر جو جس نے جیکٹ پہنی ہوتی ہے نا, وہ جان دینے جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں ایک سٹڈی آئی تھی کہ اس کا جو نشانی ہوگی کہ اس نے گرمیوں میں بھی گرم کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, کھلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, پزل ہوگا, پسینے میں بھی ہو سکتا ہے. یہ جب ہم پہلے دہشت گردی سے نمٹ رہے تھے. تو اب جتنی سختی ہے دہشت گرد کے لیے, ایک تو یہ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ہمارا پتہ چلے جی کہ ہم نے کیا ہے, ایک یہ فیکٹر. اور دوسرا جو مر رہا ہے اسے یہ پرواہ نہیں ہے میرا شناختی کارڈ جو ہے وہ پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے, اس کی پوری فیملی ریڈیکلائزڈ ہے, ان کو کیا پرواہ. دوسرا یہ کہ یہ شخص کوئی ناکہ گزر نہیں سکتا. یہ پھر وہ امام بارگاہ کی اگر ریکی کرتا ہوتا اور وہاں پر پکڑا جاتا تو ان کا ایسٹ ضائع ہوتا ہے, اس کو ٹرین کر کے بھیجا گیا. تو یہ شناختی کارڈ کی بات کرنا انفیکٹ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو, ہماری تفتیش کو پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے, اور وہی کمینہ مقصد ہے کہ جی آپ نے سنا نا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, ٹھیک ہے, یہ بنانا نیریٹو دوبارہ سے نہیں, یہ انہوں نے خود سے کیا والے بھی یہی کہتے ہوتے ہیں. یعنی ہم اپنے ملک میں خود آگ لگائیں گے. یہ بکتا رہا ہے پہلے بھی, اب بھی بکتا ہے, لیکن اس کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے. یہ شناختی کارڈ اس کے وہاں تک پہنچنے کے لیے, کامیابی سے پہنچنے کے لیے ضروری تھا میری نظر میں, اس لیے اس کے جیب میں شناختی کارڈ. اس میں یہ بھی
ایک فیکٹر جو ابھی ذہن میں آ رہا ہے، جو سب میں ایک عرض کر دوں، یہ شناختی کارڈ جلتا نہیں ہے، جو ہمارا شناختی کارڈ ہے یہ جلتا نہیں ہے، اس میں جو کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں وہ ایک تو شارپنر سائڈ سے نکلتے ہیں، یہ اوپر کو نہیں جاتے، تو وہ پگھلتا ہے، ضائع نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی ان کو شاید غلط فہمی بھی ہو کہ یہ ضائع ہو جائے گا، لیکن یہ ضائع نہیں ہوتا، اس سے پتہ لگ جاتا ہے۔ صحیح. سر ایک پہلو نا اس کا شناختی کارڈ والا یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو پیچھے جو دہشت گردی ہوئی نا، تو ہم نے سارا جو وہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ افغانستان مداخلت کر رہا ہے، افغانستان پہلے ہی تنہا ہے، دہشت گردی کا لیبل اس پہ لگا ہوا ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ اس دفعہ جو ارینج کیا ہے نا، اس میں پاکستانی کو ملوث کیا گیا ہے کہ پاکستانی جائے اور پھر اس کو اسپیشل آئی ڈی کارڈ کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ جو اس کی اگر کہیں آئندہ کوئی بات ہو تو ہم کہیں کہ جی یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ دیکھیں یہ اٹیک ہوا اسلام آباد کا تو اس پہ دیکھیں جی وہ پاکستانی نکلا، اس میں آئی ڈی کارڈ بھی تھا اس کا۔ اب اس پہلو کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ ایک شارٹ اسٹریٹجی ہے ان کی، جیسے خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے اور بھی بڑی لائنیں جو ریڈ لائن فالٹ لائن کی ہوئی ہیں انہوں نے، تو اس میں یہ جو ہے جو کرنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی بچت بھی تو کریں گے نا، آخر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ یہ باتیں آئیں گی تو وہ کہیں نہ کہیں تو اپنا تحفظ کریں گے نا، ہماری طرف بھی پھینکیں گے بال کو کہ یہ دیکھیں جی یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، دیکھیں وہاں جی وہ اسلام آباد میں اٹیک ہوا، ایک تو اسلام آباد کا نام آئے گا، کیپٹل میں اٹیک کر دیا انہوں نے، اور دوسرا پاکستانی کوئی ملوث کیا انہوں نے، اس دفعہ استعمال جو کیا ہے نا وہ ایک پلاننگ کے تحت کیا ہے، میرا جو آئیڈیا ہے۔ صحیح. بات یہ ہے کہ ہم روک نہیں پا رہے ہیں، دہشت گرد وہاں سے ٹرینڈ ہو کے آ رہے ہیں، یہاں سے ریکروٹ ہو رہے ہیں، ایک ایکسٹریمسٹ پوری فیملی موجود ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح. جی چوئی صاحب. چلیے ایک اور پہلو جو ہے جو بھی گفتگو کے دوران دن میں ہے، یہ دیکھیں انہوں نے جو ٹارگٹ کیا ہے ہمارے شیعہ کمیونٹی کو، شیعہ برادرز کو، تو یہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کا بھی اسی کمیونٹی سے تعلق ہے، آئی جی اسلام آباد کا بھی اسی ان کمیونٹی، کا تو کزن بھی ٹھیک ہے نا، ان کا کزن بھی وہاں، وہ شاید بھتیجا میرے خیال وہ بھی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہماری وزارت داخلہ ہے یہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، سد باب کے لیے بہت ایکٹیو ہے، ہماری وزیر داخلہ بہت ایکٹیو ہے، اور وہ تو یعنی ہر جگہ پہ ہر موقع پہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ ان کو بھی یہ پیغام دیکھیں بھائی، یہ آپ اپنی کمیونٹی کو تو بچا نہیں سکے، باقی پاکستان کو کیا بچائیں گے۔ اور دوسری جو سردار صاحب نے بات کی ہے نا، یہ والی شناختی کارڈ پاکستانی، یہ اب انڈیا کی جو مذمت آئی ہے اور جو طالبان حکومت کی مذمت آئی ہے وہ سیم ہے، اچھا ایک ہی دونوں میں نقطہ ہے۔ پہلے تو وہ ٹی ٹی پی والوں نے کہا ہم نہیں ہیں جناب، ہم ایسے کام نہیں کرتے، ہم تو ٹارگٹ کرتے ہیں سیکورٹیز کو، سیکورٹی ایجنسیوں کو اور ان کے جو سہولت کار ہوتے ہیں۔ اچھا دوسرا جو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے مذمت بھی کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جناب جس کو کہا تھا نا کہ جناب یہ تو آپ کا اندر جو آپ کے انتشار ہے، تانے بانے ٹوٹے ہوئے ہیں مشرفتی، اس کا شاخ سنا ہے، یعنی اپنی منجی تھلے پہ لو ڈانگ پھیرو ساڈے وال کیوں تسی الزام لاندے ہو۔ دونوں نے جو ان کا مفہوم ہے دونوں کا وہ ایک ہے، صحیح سیم ہے۔ صحیح. سر میں ہاں اچھا سر سوال یا سوال تو وہی ہے. ہاں دیکھیں اس سے پہلے بلوچستان سوال وہی ہے تو جواب بھی وہی ہے۔ جواب اس سے پہلے بلوچستان جو خان صاحب نے بات کی نا، بسنت ٹارگٹ نہیں ہے، ہاں ایک موقع پر ہوا ہے، لیکن ٹارگٹ پرائم ٹارگٹ بسنت نہیں ہے، پرائم ٹارگٹ ظاہر پاکستان ہے، پاکستان ہے، ٹھیک ہے. ایک نیا محاذ بلوچستان کے بعد یہ، اور اب ہم مطلب میرے منہ میں خاک، ایسے ٹارگٹس انہوں نے اور بھی رکھے ہوں گے، ظاہر ہے کوئی ایک تو نہیں نا چوز کرتے، کوئی ایک ٹریگر کیے نا۔ ہاں جی، بنا دی ہے، کراچی کی ولایت بنائی گئی ہے، کوئٹہ کی ولایت بنائی گئی ہے، گورنر وزیر خزانہ بنائے گئے ہیں، تو وہ اسی کام کے لیے ہیں، پاکستان پہ قبضہ کرنے کے بعد قبضہ وہ دکھانا جی، شیڈو کیبنٹ بنائی ہے اور ان کے ذریعے اٹیک ہونے، آخر کوئی انٹرسٹ ہے نا کہ جو پرامن علاقے ہیں ان میں لوگوں کو ہراساں کرنا ہے، تقسیم کرنی ہے، کنفیوز کرنا ہے۔ ہاں صحیح. تو یہ جو ٹارگٹ ہے ظاہر پاکستان جو انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد کی صورتحال ہے نا، یا خاص طور پر ایران اسرائیل کی جنگ کے بعد کی صورتحال ہے، تو اس میں کئی انٹرنیشنل ایلیمنٹس ہوں گے، ہاں بالکل، اور وہ ہمیشہ رہے، کوئی آئسولیشن میں دہشت گردی نہیں ہوتی۔ اس میں آپ دیکھیں نا، ابھی ہم روزانہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس اسلحہ استعمال ہو رہا ہے دہشت گردی میں، یا کچے کے ڈاکوؤں تک جاتا ہے، وہ اسلحہ وہ ہے جو امریکن چھوڑ کے گئے،
اتنا بڑا اثر وہ چھوڑ کر چلے گئے, اس کے بعد کوئی اس کا حساب کتاب کوئی آڈٹ نہیں. اب جب انہوں نے دہشت گردی شروع کیا, اب کہتے ہیں ہمیں اسلحہ واپس کرو. ٹرمپ نے پچھلے دنوں کہا تھا. اب تو وہ چلا گیا نا وہاں سے. اچھا ایک تو اس کا یہ ایلیمنٹ. دوسرا جو بسنت والا معاملہ ہے نا, میں زیادہ فوکس اس پہ کروں گا کہ ہمارے پاس دہشت گردی آئی ہی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے لوگوں سے تفریح چھین لی, لوگوں کو ہم نے ایک انتہا پسند سوچ کے حوالے کر دیا. مطلب بسنت کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی مذہبی تہوار سے, موسمی تہوار ہے. جی ہاں, ہمارے پاس ایک خاص طبقہ تھا, شکر ہے کہ اس کو پنجاب کے لوگوں نے مسترد کیا کہ دیکھیں جو فلاں مذہب کا تہوار ہے. ٹھیک ہے, اب اتنے عرصے کے اور پابندی بھی اس پر اس وجہ سے نہیں لگی, پابندی لگی ڈور کی وجہ سے, گلا کرنے کی وجہ سے. عدالت نے لگائی, بعد میں قانون بنا. لیکن اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو نارمل کرنا ہے تو آپ نے نوجوانوں کو انگیج رکھنا ہے کلچرل ایکٹیویٹیز کے ذریعے. آپ اپنے سین میں آباد کریں, آپ اپنے تھیٹر آباد کریں, آپ اپنے لوگوں کو موقع دیں. اب دیکھیں نا ہمارے پاس ہارٹ اٹیک کا اتنا ریشو کیوں ہے؟ کیا آپ کے پاس تفریح ہے؟ آپ کچھ کریں گے, چلو یار ڈائن آؤٹ کرتے جا کے کھانا, روٹی کھا لو, روٹی کھائے, روٹی واحد تفریح. ٹھیک ہے. آپ کا یہ بات کرتے ہوئے چہرہ ایک خاص شخص کی جانب تھا, کیوں؟ نہیں میں اس شخص کی آپ سردار صاحب پہ نہیں الزام ڈالیں. تو یہ ایک اچھا آغاز تھا. اس وجہ سے بھی بسنت کا جو ٹائم ہے نا, شاید اس وجہ سے چنا گیا ہو کہ یار یہ لوگ تو ریوائیو ہو رہے ہیں اپنے کلچر کی طرف واپس. اور میں اس میں مریم نواز صاحبہ نے باقی جو ایکٹیویٹیز وہ کروا رہی ہیں بڑا زبردست. لیکن جو پنجابی زبان کے لیے اور پنجابی کلچر کے لیے بڑے عرصے کے بعد کوئی پنجابی لیڈر جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے اور کھڑے ہو کر خم ٹوک کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے پنجاب کی زبان کو بھی ریوائیو کرنا ہے اور پنجابی کلچر کو بھی ریوائیو کرنا ہے. ٹھیک بات ہے. یہ جو باقی جو صوبے تھے نا, یہ ان کے کان ترس گئے تھے سننے کو کہ یار وہاں سے کیوں نہیں اپنے کلچر اور زبان کے لیے آواز اٹھتی. ایون اپنا خبریں یہ بھی ہیں کہ نواز شریف صاحب اس کے پیچھے, جو کہ اگین ایک بڑی چیز ہے. پارٹی کے قائد جو ہیں وہ اون کر رہے ہیں اپنے کلچر کو, اپنی ثقافت کو, کیونکہ اسی کے ذریعے ہم نے مقابلہ کرنا ہے. وہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا, میں تو ابھی آپ پہ شریک ہو گیا. جی جی, وہ اچھی بات ہے یہ کلچر والی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ کلچر وہ نہیں ہونا چاہیے جو ایک بار پہلے نعرہ لگا تھا, جاگ پنجابی جاگ. نہیں وہ اور چیز ہے. دیکھیے وہ اور چیز ہے. وہ تو کلچر دیکھیے بلے شاہ کو مٹائی کا پنجابی تے جاگن چ کی حرج ہے؟ نہیں اسی نہیں وہ چلے. اچھا بلے شاہ کا اور سچل سرمست کا, اچھا وہ لسی پیتے, بلے شاہ کا اور سچل سرمست کا کلچر الگ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, شاہ حسین کا اور بٹائی کا کلچر الگ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس کلچر کو ریوائیو کرنا, اس کا ہم اپنے بلّہ شاہ کے ذریعے کر سکتے ہیں مقابلہ, بلے شاہ کے ذریعے, اور اب شاہ حسین کے ذریعے کر سکتے ہیں, وارث شاہ کے ذریعے, خواجہ غلام فرید کے ذریعے, بابا فرید کے ذریعے کر سکتے ہیں, میاں محمد بخش کے ذریعے کر سکتے ہیں. ہمیں میکسیمم ان کو ریوائیو کرنا چاہیے. یہ دہشت گرد دوبارہ ہمارے ملک میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ 2008 کی صورتحال پیدا نہ کر لیں. اللہ رحم کرے. لیکن نظر آ رہا ہے نا سر, اب کوئی ہفتہ خالی نہیں ہے جب کوئی اٹیک نہیں ہوتا. اسلام آباد میں پچھلے 2-4 ماہ میں دوسرا تیسرا اٹیک ہے. اس سے پہلے ضلع کچہری کا تھا. دوبارہ ایزی نہ لیں, ایک پوری ایک اسٹیٹ موجود ہے جہاں ان کے ٹھکانے بن سکتے ہیں. اس کے پیچھے ڈالر, درہم, روپیہ وہ موجود ہے. اور ایسی کوئی بھی چاہے فیک تحریک ہو, ایسے جو بھی معاملات ہوتے ہیں, جب یہ دونوں تینوں جو بنیادی کمپوننٹس ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا کام شروع ہے, مقام شروع ہے. لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ بڑا اچھا کام کہ سہیل افریدی صاحب نے بڑا کھل کے کہا کہ جی کہ یہ دہشت گرد ہیں, ہم ان کے خلاف نے. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو گیا نا, شفیع جان نے. ہاں بالکل پازیٹیو چیز ہے. نور اللہ صاحب تسی گل کرو گے پھر خالد صاحب نہیں ہاں, بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ مریض صاحب سے کریں. مریض صاحب جو ہے نا وہ, تاکہ تمہیں پورا پچھلا پرایا کا پتہ چل جائے. اچھا, یہ جو دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے اس میں پرائم جو ہمارا ہونا چاہیے نقطہ فوکس وہ انڈیا ہے. انڈیا کو جو حالیہ جنگ پچھلے سال ہوا اس کو سکون نہیں ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام رہے, بدلہ لینا ہے, اور بڑا کلیئر ہے. اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جی ہم سوچیں کہ نہیں وہ انڈیا اس میں انوالو نہیں ہے. انڈیا ایسے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرے گا جہاں بھی ہے, افغانستان میں ہے, یہاں پہ ہے, بلوچستان میں, اور چاہے وہ ایتھنک ہو, چاہے مذہبی ہو, کوئی بھی ایسی چیزیں جو ہیں فرقہ وارانہ ہو, اس میں وہ ایکسپلائٹ کرے گا, اور وہ کر رہا ہے.
یعنی اس واقعے کے پیچھے اگر کڑیاں ملیں گی تو وہی ملیں گی. اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو کیونکہ وہ بالکل اس کو سمجھ نہیں آ رہی انڈیا کو کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیسے نمٹیں اب. تو اس کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے افغانستان کے تھرو پاکستان میں اس طرح کے حملے کرانا. اس کے لیے ایزی ہے. اب وہ جنگ لڑ کے اس نے دیکھ لی کہ وہ اس طرح سے اس پاکستان کو نیچے نہیں دکھا سکتا. صحیح. تو یہ مین ایک نقطہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ بسنت سے ریلیٹڈ جیسے بات ہو رہی کہ جی اس کو کینسل کر دیتے یا جو بسنت تو ایک ایونٹ ہے وہ چل رہا ہے, لوگ مطلب پتنگیں اڑا رہے ہیں, تو اس میں ٹھیک ہے سرکاری تقریبات جو ہیں وہ سرکاری سطح پہ ہو سکتا ہے وہ کر دی ہے. تو اب اس طرح بھی ہم دہشت گردوں کے آگے وہ نہیں کر سکتے کہ جی کوئی ایک ایونٹ ہوا تو وہ تو اس کو کیش کرائیں گے کہ دیکھیں پاکستان میں ایک ایونٹ تھا ہم نے روک دیا, ایک دھماکہ کیا سب کچھ رک گیا, سارا کچھ اسٹینڈ اسٹل. اب وہ اس کا امپیکٹ آنا تھا آگے کہ اگر کوئی پلان بھی کر رہے ہیں نا حکومتیں کہ ہم کوئی ایونٹ پلان کریں اس طرح کا جس میں کلچر ہو, جس میں عوام کو خوشیاں دینی ہوں, تو وہ بھی متاثر ہونا تھا, اس کی پلاننگ متاثر ہونی تھی. تو یہ انٹرنیشنل طاقتیں بھی ہیں اور انڈیا بھی ہے. انٹرنیشنل طاقتیں جس طرح سے افغانستان میں کھیل رہی ہیں, اب اگر امریکی اسلحے کا چلیں وہ بھی بات ہے کہ امریکی اسلحہ چھوڑ گئے, وہ اگر ایک تو یہ بھی پوائنٹ ہے اس میں کہ کہیں بھی جنگ ہوتی تو جب وہ وہاں سے خالی کرتے نکلتے ہیں تو وہ اپنا اسلحہ کیری نہیں کر کے جاتے, وہیں چھوڑ جاتے ہیں سب, کیونکہ اس کو اس کی لاگت اتنی آنی تھی. جو افغانستان میں جتنا اسلحہ چھوڑ کے گئے نا اس کو امریکہ لے جانا ان کے لیے یہ تھا کہ اس کے ڈبل ٹرپل تو پیسے ہم نے یہ لگ جانے. تو ہم وہ ویتنام وار میں ہوا تھا. نہیں ہوتا جن کو آپ تسلیم نہیں کر رہے, جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں, $7 ارب کا اسلحہ آپ ایٹ اینی کاسٹ لے کے جاتے ہیں. نہیں وہ نہیں لے جا سکتے, لاجسٹکلی وہ کہتے بہت مہنگا پڑتا ہے. نہیں وہ جو ہمارا ہیلی کاپٹر گرا تھا اس کو تو تباہ کرنے کے لیے دوسرا ہیلی کاپٹر آ گیا تھا, وہ نہیں چھوڑ سکتے اپنا. اسلحے کے ساتھ ٹیکنالوجی بھی ہوتی ہے, اور اس اسلحے کے ساتھ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. چلیں آپ یہ اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنالوجی والی چیزیں تھیں جو وہ کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتے تھے, وہ بھی $1 کی تھی, وہ واپس لے گئے. آپ دیکھ لیں اور دیکھیں یہ آپ پڑھ لیں, دنیا کی ریسرچ پڑھی ہے میں نے, تو اس میں یہ بات ہے کہ اسلحہ اس طرح سے واپس, کیونکہ یوزڈ ویپنز ہیں نا سارے, تو ان کو آپ اس طرح سے کیری نہیں کر سکتے واپس. جب اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سچویشن میں انہوں نے ایک دم سے کہا جی نکلیں بس, کیسے جہاز وہ لے کے وہ نکلیں فوراً, کیونکہ ان کے اوپر پریشر بہت تھا اس وقت. بہرحال وہ کوئی اوبیسلی وہ غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے, اور اگر ہم کہیں کہ صرف ہمارے لیے استعمال ہو رہا ہے, یعنی اگر وہ چھوڑ کے گئے, طالبان کے پاس ہی ہے نا, طالبان حکومت کے پاس ہے. اگر طالبان حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم دوسرے ملکوں سے تعلقات بڑھائیں, قطر کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, چین کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ بھی چاہتے ہیں, یہ تو بیچ میں ٹی بھی ہے جو ہمیں رکاوٹ ڈال رہی, تو ورنہ تو ان کے ساتھ ہمارے جو چائے پی تھی ہم نے وہاں پہ, تو اس کے بعد تو تعلقات بہتر ہو جانے تھے. ایک بات ہے اگر یہ TTP آپ کے کہنے سے جو میں سمجھا ہوں کہ یہ ان کی مرضی کے خلاف پاکستان اور وہ طالبان دوسروں کے خلاف, جس کو ہم سمجھ دیں گے وہ دوسرے طالبان ہیں, یعنی ان کی مرضی کے خلاف افغانستان میں کام کر رہی ہے اور ہمارے تعلقات وہ خراب کر رہی ہے. نہیں, TTP کا یہ ہے کہ TTP وہ افغان طالبان جو ہیں وہ TTP سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے. جیسے داعش ہے, داعش سے وہ نمٹ رہے ہیں. انہوں نے TTP کو اس لیے چھوڑا کہ وہ یہ پاکستان جانے. وہ کیوں چاہتے تھے کہ سارے TTP کے لوگ پاکستان آباد ہوں واپس؟ بھئی ہمارا اس میں کوئی نہیں, ہمارا درد سر نہیں ہے, یا آپ اس کو ہینڈل کریں, ٹھیک ہے. تو یہ میں ایک بات کر رہا ہوں, میرا پوائنٹ یہ ہے جس میں وہ طالبان ٹھیک ہے کہ کیا وہ انہی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بفر زون کریٹ کیا ہوا ہے اور وہ ان دونوں بھولے حکومتوں, بھولے ملکوں کو لڑوا رہے ہیں؟ میں یہ مطلب بات یہ ہے کہ اگر طالبان جو ہیں وہ اکانومی کو سنبھالنا چاہتے ہیں, ایک بات کرو, ٹھیک ہے, ان کو حکومت مل گئی ہے جو پہلے نہیں تھی ان کے پاس کبھی بھی, اب حکومت مل گئی ہے, وہ کیوں کر رہے ہیں چائنا اور سارے ملکوں کے ساتھ معاشی معاہدے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں اسٹیبل ہونا. اب اسٹیبل ہونے میں اگر داعش ان کو رکاوٹ ہے, داعش تو سب کے لیے رکاوٹ ہے,
दाइश तो किसी की बात नहीं मानती। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि वो इस टीटीपी से अलग इसलिए होना चाहते हैं कि भाई ये मतलब ये जाने बस, लेकिन जो नहीं ठीक है, अच्छा चले पहले मतलब उसमें उनके अल्टीरियर मोटिव्स होंगे कोई मेबी, यानी कंप्लीटली आप ये नहीं कह सकते ठीक ठीक कि जी बिल्कुल टीटीपी जो है वो तो तालिबान ने जानबूझ के पाकिस्तान को मतलब वो इसी के जरिए ही टारगेट कर रहे हैं। टीटीपी खुद भी है, टीटीपी को जो इमरान खान साहब चाह रहे थे कि इनके लोग जो है यहाँ आबाद हो जाएं, क्यों चाह रहे थे आबाद हो जाएं यहाँ पे? इसका मतलब कि उनको तालिबान को इन्होंने बात की थी उनके साथ कि जी इनको फिर रहा कर दें जेलों से, ये फिर पाकिस्तान आ जाए। अच्छा खैर एनीवे, ये सारा जो मामला है, अपनी सिक्योरिटी का मसला हमने खुद अपना टेक केयर करनी, कोई हमारे लिए नहीं आएगा कोई भी। अच्छा दुश्मन जो है वो तो हैं, ठीक बात, यानी हर तरफ हैं, चाहे वो फिरका बनाना फसादात चाहते हैं या कोई वैसे ही पाकिस्तान को इनस्टेबल रखना चाहते हैं, कोई मतलब इस तरह यहाँ पे इंस्टेबिलिटी उनके हक में है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ बना हुआ है, काफ़ी अरसे से बना हुआ है, मतलब बड़ी पावर जो है पाकिस्तान को वो चाहती हैं कि यहाँ पे हम कायम रहें और यहाँ पे हम अपना असर रसूख भी रखें। तो बहरहाल ये सारा बसंत खैर बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा, पाकिस्तान का बड़े अरसे बाद एक पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया में गया है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इस तरह के इवेंट से पाकिस्तान की शनाख्त जो है वो बहाल होगी। अगर कोई एक धमाके से इसको तबाह करना चाहता तो मेरा ख्याल है वो कामयाब नहीं होगा। मैं सर नकल करके एक तो तालिबान को अलग इसलिए नहीं कर सकते कि जो ताज़ा तरीन वहाँ पर कानून साजी भी हुई है उसको अगर हम देख लें, जो नया उन्होंने बनाया है रूल्स या कानून, उससे भी नज़र आ रहा है कि वो टीटीपी से कितना अलग है। तो वो एक ही ग्रुप है सारा और उनकी हरकतें भी बहुत मुद्दत से हमारे सामने हैं। हाँ, बतौर एक ज़िम्मेदार रियासत के हम जहाँ कुछ हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए खामोश रहते हैं या अपनी प्लानिंग के तहत चल रहे हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन वो इकट्ठे ही हैं सारे। उसको कैसे मैनेज करना है ज़ाहिर है हुकूमती सतह पर स्टेट के लेवल पे देखा जा रहा है। वो जो कोयटा वाला हुआ था वाक़या, वो बड़ा ही खौफनाक सा वाक़या था। उन्होंने अपनी तंजीम, अपने आप को मुनज़्ज़म होना, वो जो हमारी एफ़र्ट्स थी कि हमने कमर तोड़ दी है, हमने कामयाब ऑपरेशंस कर लिए हैं, उसके बरखिलाफ़ वो एक तस्वीर दिखाना चाह रहे थे और उन्होंने दिखाई। अच्छा, उसकी जो भी वजूहात थी, कैसे हुआ, कौन इन्वॉल्व है, कौन सपोर्ट कर रहा है, सारी दुनिया कर रही होगी, हमारे जितने दुश्मन हैं इंडिया समेत वो सब उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन हमारी एफ़र्ट्स को की नाकामी दिखाने के लिए उन्होंने वो एक ताकत का मुजाहरा किया और वो हुआ है अनफॉर्चुनेटली। उससे पहले जब हमें बार बार पिछले 1-1.5 साल में बताया जा रहा है कि ऑपरेशंस हो रहे हैं और हो रहे हैं ऑपरेशंस, वो जितनी बड़ी तादाद में ऑपरेशंस हो रहे हैं, रोज़ाना 205 एवरेज बनती है ऑपरेशंस की, रोज़ाना 13 इंसिडेंट्स हैं एवरेज दहशतगर्दी के, रोज़ाना 4 डेथ्स हैं, शहादतें कहें आप डेथ्स कहें कि रोज़ाना डेली एवरेज की अगर हम निकालें तो साल की ये है। अच्छा, उसमें सिर्फ फ़र्क ये आ रहा था कि वो ऐसे एरियाज़ में हो रहे थे जिनको हम समझ रहे थे कि वहाँ पे सेटल्ड चीज़ें नहीं है, दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, लेकिन इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध बहुत हद तक वो सेफ़ हैं, यहाँ पे चीज़ें मैनेज हुई हैं। तो उन्होंने वो दिखाना था कि यहाँ पर भी हम आ सकते हैं। तो ये जो इस्लामाबाद वाला धमाका है, एक तो ये एलिमेंट है। अच्छा, शिया सुन्नी उस पर आसानी है क्योंकि पहले से वो नफ़रत इतनी फैलाई गई है और वो फैक्शंस वो ग्रोह मौजूद हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। और फिर बदकिस्मती की बात यह है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल में हमें जब उनकी तकरीरें नज़र आती हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम नफ़रत नहीं फैलाने देंगे, अच्छा, दूसरी तरफ ऐसे ही ग्रोह जब खड़े होकर पब्लिक प्लेसेस पर जलसे कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, तो उसको हम क्यों नहीं रोक रहे, वहाँ पर क्या मसले हैं, उसकी नहीं समझ आती। ये जो बसंत हो रही थी, बल्कि हो रही है अभी तक, ये दुनिया भर में पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जा रहा था। आप देखें क्या खूबसूरत सीन था कि दुनिया भर में जो तस्वीरें लगनी थी पाकिस्तान की, उनके मीडिया में चैनल्स पे जो डिस्प्ले होना था, वो होना था कि लोग खुशियां मना रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, और उसमें न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि फॉरेनर्स शामिल हैं, डिप्लोमेट शामिल हैं। कल ब्रिटिश हाई कमीशन के लोग अंदरूनी शहर फिरते रहे, उनके इंटरव्यूज़ चले, सब कुछ हुआ। अब इंटरनेशनल मीडिया में क्या जा रहा है, एम्बुलेंसें भाग रही हैं, लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, खून बिखरा हुआ है।
وہ یہ پاکستان کی تصویر دکھانا چاہتے تھے. یہ نئے سال کے جشن جو تھے پوری دنیا میں لبرٹی ہمارا پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ لبرٹی والا جو شو تھا ہمارا، تو وہ جو پازیٹیو امیج تھا اس کو بگاڑنے کی کوشش کی. اور پازیٹیو امیج ہی آپ کے یہاں سرمایہ کاری لے کے آتا ہے، بزنس اسی سے فلرش. اچھا اس میں یہ ہوا ہے جو اس میں مین تقریبات تھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کو منسوخ کر دیا، باقی تقریبات کچھ چل بھی رہی ہیں. آج بھی اندرون لاہور جو دہلی گیٹ میں فنکشن ہو رہا تھا وہاں پہ ڈپلومیٹس پہنچے ہوئے تھے آج سیٹرڈے کو، اور اسی طرح سے کل پھر کچھ تقریبات ہیں، کچھ نجی ادارے کر رہے ہیں. اس میں جو خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، وہ ایک ہمارے دوست ملک ہیں ان کے کونسلیٹ سے میری بات ہو رہی تھی کہ آپ فلاں فنکشن پر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا یار پولیس والے تو ہمیں منع کر رہے ہیں، سیکیورٹی کا ایشو ہے. جب انہیں میں نے 2-3 اور ملکوں کا بتایا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ تیار ہو گئے. لیکن اب اس طرح کے واقعات کے بعد وہ خوف کا ایلیمنٹ زیادہ رہے گا، وہ ڈومینیٹ کرے گا. اچھا پولیس یا سیکیورٹی کے جو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے وہ بھی انہیں بار بار وارن کریں گے، ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو بھی سیف کرنا ہے اور ان کو بھی سیف کرنا ہے. تو یہ ان کا مقصد تھا دہشت گردوں کا. لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو اتنی بڑی انٹرنیشنل گیم چل رہی ہے اور ہم اتنی مدت سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہ جو کہیں نہ کہیں فالٹ لائنز آ رہی ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں، وہ کمیاں کیوں ہیں. وہ ایک طرف تو ہم جو ہے ہارڈ اسٹیٹ کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ بنیں گے، ہم بتاتے ہیں کہ ہم اتنے آپریشنز بھی کر رہے ہیں، ہم پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو ڈیجیٹل دہشت گردی کے نام پر ہم سزا بھی دے رہے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کر نفرت پھیلا رہے ہیں ان کے لیے وہ ہمدردی والا ایلیمنٹ کیوں نظر آ رہا ہے ہمیں؟ شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہو لیکن وہ نظر آ رہا ہے. وہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ اور وہاں پر وہ کلیئر کٹ لائن کیوں ڈرا نہیں ہو رہی ہے کہ یہ جو رچرڈ آرمٹیج نے مشرف کو کہہ دیا تھا وہاں بیٹھ کر اپنے لیے، ہم اپنے لیے کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں؟ تو جو ہمارے خلاف ہیں ان کو ہمیں سپیس نہیں دے دی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک پرامن ملک ہوں. اب ایک صاحب کہتے ہیں اتنا بڑا ملک ہے جی وہ کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ ہم خدا نخواستہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بڑا ملک ہے اس لیے نہیں کنٹرول ہو رہا، تو پھر کیا چھوٹا ہونا چاہیے ملک؟ ہمارا ملک ہے، ہم اس سے بھی بڑا ہوگا تو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور ہم کریں گے. اچھا ہماری ایجنسیز کی مجھے ان کی صلاحیتوں پہ بالکل بھی 1% بھی شک نہیں ہے. وہ یوں ود ان منٹس کہہ لیں نا، چند گھنٹوں میں ہم نے اس کو ٹریس کیا، ہمیں اس کی ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہ جو کھل کر نعرے لگانے والے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کرنے والے ہیں، پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، ان کو ہم کیوں نہیں پکڑ رہے؟ کیا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اور ہوتے رہیں اور پھر ہم اس کے کریں گے، پھر ہم ایک ایک کے واقعے کے بعد اس کے دہشت گرد کو جا کے پکڑیں گے، اس کے گھر والوں کو پکڑیں گے؟ ہم کوئی اس طرح کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. وہ نرسریز ہیں، یہاں سے یہ نرسریز ہیں. یہ واقعہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد نے سوچا ہوگا کہ میں جاؤں اور جا کر وہاں پر وہ بلاسٹ کر دوں. یہ مہینوں کا میں بھی سالوں کی. اچھا یار ویسے کوسچن ٹی ایل پی دے خلاف تسی ہیں جب پڑھ کے کیتے سارے کام they were less organized. اور یہ آپ کے ان کے ملا عبدالسلام ضعیف نے کیا کہا، پاکستان میں ہماری نظریاتی اساس ہے. اٹ واز اے تھریٹ سر، یہ وہ آ رہی ہے، یہ وہ نظریاتی اساس ہے جس میں ٹی ٹی پی میں ایسی یہ توہین ہے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کو علیحدہ کر کے بتایا گیا. ٹی ٹی پی، گل بہادر گروپ، لشکر جنگی، القاعدہ، یہ سب مل کر نہیں لڑ رہے تھے، ایک ہاتھ پر بیت نہیں ہے. تو وہ صحیح کہہ رہا تھا نظریاتی اساس. ہمارے جب ہماری تھریٹ تھی نا، ایک منٹ، میں بڑا خوفناک کوسچن کرنے لگا، شاید پتہ نہیں کرنا چاہیے اس میں ایسے موقع کے اوپر. ایک تاثر یہ ہے کہ چونکہ اسکول آف تھاٹ سیم ہے، کچھ لوگ ہیں جو بندوق اٹھا کے کھڑے ہیں، کچھ لوگوں کی ہمدردیاں اس اسکول آف تھاٹ ہونے کی وجہ سے ان دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ سسٹم میں موجود ہیں، ہمارے بڑے بڑے آفیسرز ہیں ہمارے. وہ اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے نہیں ہے. سوری میں ایک منٹ سب اس میں ایک اس کو ایڈ کر دوں، جو میں اپنی کمپلیٹ کر دوں اس کو دیتا ہوں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ منظم نہیں تھے اور وہ منظم ہے، یہ دہشت گرد جو پاکستان میں ہے کیا وہ انڈین آرمی سے زیادہ منظم ہے جو ایک پراپر آرمی ہے دنیا کی، ون آف دا بڑی آرمی؟ میرا پوائنٹ تو سن لینا، یہ انسرجنسی ہے حضور، میرا پوائنٹ تو سن لینا کہ جب اس ملک نے جو ہم سے طاقت میں 10 گنا بڑا تھا ملٹری پاور میں، ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے. تو یہاں پر یہ ان کے منظم ہونے کی بات نہیں ہے، بات کہیں ہمدردی، کہیں کوئی مسنگ لنک ہے، کہیں کوئی چیزیں سپورٹ والا ایلیمنٹ ہے وہ آ رہا ہے. یہ ان کی پاور کی بات نہیں ہے، ان کی پاور کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے کرنا ہے. اسی لیے مشکل بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے. جی ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ طالبان کے اوپر بڑا، طالبان حکومت کے اوپر
بہت سارا پریشر ہے پاکستان کی طرف سے کہ اپنے جو ایلیمنٹس ایسے ہیں ان کو کنٹرول کریں، اور اس کے اوپر صرف پاکستان نہیں، چائنا بھی کہہ رہا ہے، امریکہ بھی کہہ رہا ہے، اور بھی ملک کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن لیں. ٹھیک ہے، ایک دباؤ تو یہ آ گیا. دوسرا یہ کہ ایسے قندھار گروپ کیسے ایمرج کر رہا ہے، کیوں آ رہی خبریں کہ جی ان کے اندر سے طالبان جو ہیں وہ کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے، اور بڑا واضح ہے وہ قندھار گروپ اور مطلب وہ جو کابل گروپ. ٹھیک ہے، تو ایک چیزیں واضح ہو رہی ہیں کچھ. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ طالبان جو ہیں حکومت یہ بڑی وہ سنسیئر ہے کہ جی وہ تو بڑے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے ٹھیک ہے جو مرضی کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک، پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے اس ٹائم پہ کہ بھائی ان کو کنٹرول کریں. جو پاکستان کے بارڈر کے پاس، پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے ان کو. جی جی ٹھیک ہے، ان کا کام ہے یہ کنٹرول کرنا. حکومت کا کام ہے ان کی کہ ان کی سرزمین سے کوئی ایسے ایلیمنٹس پاکستان یا کسی اور ملک میں آپریٹ نہ کریں. یہ چائنیز جو اتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، ان کے واقعات ہوئے ہیں. لیکن بالکل میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ اس کو سمجھ لیں کہ طالبان نے اپنا جو پچھلا دور تھا نا اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو تھا طالبان کو جس طرح سنپ کیا گیا، جس طرح امریکہ کو حملہ کرنا پڑا، اس کے بعد طالبان نے کچھ سیکھا نہیں ہے. اب ان کو اس وقت ان کے سامنے جو ٹارگٹ تھا امریکہ تھا، امریکہ کے سامنے طالبان تھے. سو اگر آپ نے بات مکمل کریں تو میں اس وقت امریکہ کو یہ ہوا کہ طالبان کو یہ ہوا کہ امریکہ نے ان کو کچل دیا یا جو بھی ان کے ساتھ کارروائی کر سکتا تھا کی. یہاں پاکستان میں صورتحال اس سے کافی مختلف ہے. یہاں پہ جو طالبان ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ بٹرے کیا ہے. انہوں نے جو دوحہ ایگریمنٹ کیا، اس دوحہ ایگریمنٹ میں وہ جو کچھ طے کر چکے تھے، آپ یہ ذہن میں رکھیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل جائے گا. طالبان نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو بٹرے کیا ہے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے طالبان کی جو کابل رجیم جو ہے یہ قطعی طور پر اس سے مختلف نہیں ہے. یہ جو ویپن ہے، یہ ویپن کوئی نہ تو بلیک مارکیٹ سے یہ خریدتے ہیں یہ لوگ، نہ ان کو کہیں کو باہر سے سپلائی کر رہا ہے. ان کا ہب جو ہے وہ کابل اور اس کے سارے ارد گرد کے علاقے ہیں. یہ مال غنیمت میں ملا ہوا اسلحہ ہے جو انہوں نے اپنے پارٹنرز کو دیا. دیکھیے آپ ذہن میں رکھیں، طالبان کے دو گروپ ہیں. ایک وہ گروپ ہے جس نے کابل میں حکومت بنا لی ہے. اچھا، ان گروپوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نظریاتی اساس کو بڑھانا چاہتے ہیں. وہ اپنی جغرافی جو ان کا محل وقوع ہوتا ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. یہ وہ بڑھا رہے ہیں. اس کو بڑھانے میں ان کو کامیابی کس حد تک ملتی ہے، ہم کہاں تک ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے کنٹری کو، قوم کس حد تک اس راستے پر رہتی ہے کہ اس نے دہشت گردی کو کچلنا ہے. اچھا، اور یہ جو پاکستان میں ان کے سلیپنگ سیل ہیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ بارڈر کے ادھر بیٹھا ہو یا ادھر بیٹھا ہو، اس کی ایک ہی طرح کی سوچ ہے، ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں. اور پاکستان میں تو میں کئی لوگوں کو اب جو سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو ایک نظریاتی سوچ جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اگر افغانستان پہ پاکستان نے کوئی اٹیک کیا تو ہم ان کو ڈیفینڈ کریں گے. بھئی آپ لوگ کون ہیں؟ اچھا، ہمارے ہاں اس وقت ریاست ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی. مجبوری بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سارے محاذ نہیں کھول سکتے. لیکن ایک بات پہ ہمیں بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے، میرا اپنا جو جہاں تک خیال ہے، آپ کی اپنی رائے، کہ کابل میں بیٹھے حکمران جو ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں. اچھا، اس میں غلطیاں ہماری بھی ہیں. ہم ایک تو ہمیں تو ایک ہمیں چائے کا کپ یاد رہ گیا نا کہ ایک صاحب گئے فیض امید، تو وہ جا کے انہوں نے چائے کپ کیے. 92 میں کیا ہوا تھا؟ 92 میں تو پاکستان سے C-132 گئے تھے جو وہاں جا کے کابل میں جا کے ان کو بٹھانے گئے تھے اقتدار پہ، یہ صدر ہوگا، یہ وزیر اعظم ہوگا. اور اس وقت ہمارے بدقسمتی کی بات یہ ہے، ہماری بڑی بڑی غلطیاں ہیں سومرو صاحب، یہ ہمارے پرائم منسٹر جو تھے اس وقت نواز شریف صاحب تھے، اور ہمارے اداروں کے ہیڈ جو تھے یہ بھی ساتھ C-130 میں بیٹھ کے گئے تھے وہاں پہ، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے وہاں پہ. اب بھی لگے. اور پشاور کے گورنر ہاؤس پہ پشاور میں بیٹھ کے ہم نے وہاں کے اقتدار کا فیصلہ کیا، اور ہم نے جا کے وہاں پہ اقتدار ان لوگوں کے حوالے کیا. یہ ہماری مسٹیکس ہیں ماضی کی. اچھا، اب اگر ہم کچھ اپنی مسٹیک سے سیکھ جائیں
تو بڑی اچھی بات. ہم جتنی کم مداخلت کر سکیں اتنی کم مداخلت کریں. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہاں پہ ہمارے کوئی دوست یہ چائنا اور امریکہ کرنا ہم نے خود ہے. چائنا جو کرے گا اپنے مفاد میں کرے گا, اپنی انویسٹمنٹ کے لیے کرے گا. پاکستان میں چائنا جو کچھ کر رہا ہے ہمارا دوست ملک ہے, لیکن اپنی انویسٹمنٹ کی تحفظ دینے کے لیے ابھی ایک اچھا انیشیٹو ہوا یہ قازقستان والا, ازبکستان والا. اس سے مجھے یوں لگا کہ جیسے ان کی کہیں انڈرسٹینڈنگ طالبان سے ہوئی ہے کہ بھی ریجن کو کچھ پیسفل کیا جائے. اچھا کچھ مجھے ہوئی لگتی بھی ہے کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ کسی لیول پہ, لیکن یہ اس لیول, مثال کے طور پہ جیسے توصیف صاحب جیسے نا ابھی آپ دیکھیں گے کہ مہاجرین کی جو واپسی کا جو چل رہا تھا معاملہ یہ تھوڑا رکا ہے. آج کل خبریں ذرا کم آ رہی ہیں, تو کہیں کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی نا, ان کا کوئی بات مان لی گئی ہوگی. لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں جن لوگوں نے دہشت گردی کی اسی وقت یہ باتیں آ رہی تھی کہ پنجاب کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, اسلام آباد کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ایک بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں اگر کچھ ایسا ہو گیا تو پھر اسلام آباد میں یہ جو واقعہ ہوا یہ پوری قوم کے لیے الارمنگ ہے. امریکہ کی دوستی ہمیں اس دن سمجھ آئے گی. ابھی تو میرا خیال ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ بڑی طاقتیں ڈرامہ دیکھتی ہیں, تماشا دیکھتی ہیں, تباہی دیکھتی ہیں, ڈسٹرکشن دیکھتی ہیں. وہ ڈسٹرکشن, کنسٹرکشن آفٹر ڈسٹرکشن والی جو بات ہوتی ہے, ابھی ڈسٹرکشن وہ دیکھ رہی ہیں اس ریجن میں, اس میں امریکہ بھی انوالو ہے. امریکہ کی انوالومنٹ یہ ہے کہ امریکہ تو کسی جگہ پہ اپنے بھائی ویپن نہیں چھوڑتا. ہم ایک سوورن کنٹری ہیں. ہم نے جب انڈیا کے ساتھ ہمارا پچھلے سال جو ابھی نندن کو پکڑنے والا جس میں معاملہ ہوا تھا 2 سال پہلے, F-16 میں گننے کے لیے آ گئے کہ آپ کے پاس F-16 پورے ہیں بھائی, اب وہ اپنا ویپن واپس لینے کیوں نہیں جا رہے وہاں پہ. اچھا یہ میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ ویپن جہاں چھوڑے جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی ملک جو ہے وہاں جب جنگ ہار جاتے ہیں یا کوئی سلسلہ ہوتا ہے یا انخلا کرنا ہوتا ہے, وہ ویپن وہاں کا قریبی اتحادیوں کو دے جاتے ہیں. اچھا پھر یا تو پھر طالبان ان کے اتحادی تھے ان کو ویپن دیا. اچھا پھر سوفسٹیکیٹڈ ویپن جس کو آپ نے ابھی باکسز سے نہیں کھولا وہ آپ نے ان کو دیا, اور آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. اس دن تک جب تک امریکہ ان کے حوالے یہ ویپن کر کے گیا, اس دن تک طالبان کی آپ لسٹ اٹھائیں آپ کو پتا چلے گا کتنے لوگ دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل تھے. وہ سب کو وہ ویپن پکڑا کے چلے گئے نا. آج امریکہ لے ان سے ویپن واپس لے. اگر ویپن وہ واپس نہیں لیتا تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اس وقت کی بہت ساری باتیں سچی ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی امریکہ خود یہاں کروانا چاہتا ہے, ابتری پھیلانا چاہتا ہے. اس میں یہ کہ وہ تو پھر بڑا واضح ہو گیا نا, یعنی کہ امریکہ اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ. بالکل ہو سکتا ہے, بالکل سی پہ دیکھیے نا جتنا جو ویپن پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں امریکی, تو اس میں تو امریکہ بالکل ڈائریکٹلی انوالو ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مل کے, طالبان وہ والے ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے. دیکھیے ولی صاحب سی پیک کو روکنا چاہیے سب. جی پلیز. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ ویپن نہیں ان کے ہینڈ اوور تو نہیں کر کے کیا, یہ تو نہیں ہینڈ اوور ٹیکنگ اوور تو نہیں نہ ہوئی, وہ چھوڑ گیا وہاں پہ. سن لے کر وہ چھوڑ گیا وہاں پہ. یہ بھی تو اس کے مطمئن نظر ہو سکتا ہے نا کہ یہ کچھ ایک گروپ کے ہاتھ لگ گئے, کچھ دوسرے ہاتھ لگ گئے, یہ خود میں لڑتے رہے, ہم ان کو ختم نہیں کر سکے, یہ آپس میں خود لڑ کے مر جائیں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا ہے, کیوں چھوڑ کے گئے ویپن محض پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے چھوڑ کے گئے. اس پورے ریجن میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ سی پیک اور گوادر کی ہے, اس سارے کو ڈسٹرب کرنا اس کا مقصد ہے بنیادی طور پہ. اچھا جب آپ جس بیلٹ میں یہ ویپن چھوڑ کے جا رہے ہیں, جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ویپن چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب ذرا تھوڑی سی ہمیں باریکی میں اگر بات کر لیں, وہ پختون بیلٹ ہے, وہ پختون اقتدار ہے وہاں پہ کابل میں آیا, ان کے تھرو ایران کو تھریٹ کرنا مقصد ہے. آپ دیکھیں نا مقاصد دیکھیں نا, بڑی طاقتوں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں بڑی گمبھیر ہیں. تو پھر چائنا کو بھی چاہیے کہ وہ اوائڈ کرے وہاں پہ انویسٹمنٹ. چائنا کے جتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں چائنا نے طالبان کو بلیم کیا. میں آپ کو خان صاحب میں پھر اس کو پرانے ریفرنس میں اگر آپ چلے جائیں, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یونیکول ایک کمپنی ہوتی تھی. جی یونیکول جو کمپنی تھی وہ طالبان کا جو پہلا اقتدار تھا اس سے پہلے افغانستان میں آ چکی تھی. جب طالبان کو امریکہ میں بلایا گیا اور ان سب کو وائٹ ہاؤس میں پتہ کس طرح یہ پھرتے تھے جیسے دوست کے گھر میں گئے, اپنی رہائشی ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ ان کو کہا جاتا تھا. اچھا ان سے پوچھا گیا کہ یہ پروجیکٹ انہوں نے کہا یہ تو ہم چین سے معاہدے کر چکے ہیں. طالبان نے کہا, ملا عمر والے طالبان نے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ کا ہم نے ریڈ کارپٹ ویلکم کیا ہے, ہم آپ کو ریڈ کارپٹ پہ رول کر دیں گے. اچھا
میں بات یہ کر رہا ہوں کہ سازشیں ہیں نا, مقاصد ہیں. اب چین جو ہے محض اس وجہ سے کہ امریکہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے, چین یہ تو نہیں کرے گا کہ اپنی انویسٹمنٹ سمیٹ کے چلا جائے. وہ جتنا ان کا پیسہ بھی لگ چکا ہے اور جتنے ان کے مفادات بھی ہیں, چین بھی ادھر ہی ہے, گوادر بھی ادھر ہی ہے, پروجیکٹس بھی ادھر ہی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے جس چیز کو سمجھنا ہے وہ چیز ایک بلوچستان کا ایشو ہے اور ایک کے پی کا ایشو ہے. کے پی میں جو ہم سے مسٹیک ہوئی کہ ہم دہشت گردوں کو واپس لے کے آئے, ہم نے ان کو جگہ دی, یہ ہم سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی. ہم نے قیدیوں کو چھوڑا, یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. بلوچستان میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہاں کے عوام جو ہیں ان کے لیے میں کل بھی کسی پروگرام میں بیٹھے تو میں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, آپ ترجیحی بنیادوں پر اس کے پیسے بڑھا دیں. وہاں کے لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں سم ٹائم معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے کہ انڈسٹری تو بعد میں لگے گی نا, تو آپ یہ کیش میں پیسے دیں, لوگوں کی حالت بہتر ہو جائے گی. تو بلوچستان میں یہ کام کریں. ان کا احساس محرومی اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ بڑی مسٹیک ہے. باقی یہاں پہ جو ہمارا, اب میں اس کو مختصر کرتا ہوں, آپ نے بات اور کرنی, بسنت والا جو معاملہ ہوا یہ تو بہت ہی اچھی بات. اس سے اچھی ایکٹیویٹی میرے خیال کے مطابق وہ لوگ جن کے چہروں پہ مایوسی ہے, جو ہر وقت اس وقت بم دھماکوں کی باتیں کرتے ہیں, اکانومی کے کرائسس کی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں, ان سب کے لیے اتنا اچھا ایونٹ اگر ہو جائے تو اس سے, اور اس کا جو میسج ایک اور بڑا, میں سندھ کے عوام کو نہیں کہہ رہا, نہ کے پی کے, پنجاب کے عوام کے لیے ایک میسج بھی ہے, پنجاب کے سیاستدانوں کے لیے, پنجاب کے جو انٹلیکچوئل ہیں ان کے لیے بھی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماضی میں اگر کبھی بلوچستان میں کوئی علاقائی سطح پہ بلوچ کے شناخت کا دن منایا جاتا تھا تو یہاں بیٹھے لوگ کہتے ہیں یہ بلوچ علیحدگی پسند ہے. یہاں پہ ایک عام ٹرم, یہ سندھی ہیں جناب, سندھو دیش کی اجرک ٹوپی پا کے, اجرک ٹوپی, یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح پختونستان میں پختون وہ کرتے تو ہم یہاں پہ بیٹھے بات کر دیتے تھے. اچھا یہ پنجابی شاونزم تھا, اب اس سے ہم باہر آ رہے ہیں. ہم اس سے باہر آنے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی. یہاں پہ یہ ہوگا, آپ دیکھیں نا, آپ ریجنل جو آپ کی ثقافت ہے نا اس کو نمائندہ کریں, اس کو مضبوط بنائیں تو آپ کی نیشنل شناخت بن جائے گی. آپ صوبوں کو لے کے سارے صوبوں کو موقع دیں نا تو آپ کی یہ شناخت بن جائے گی. یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, بہت ہی. اس سے میرا خیال ہے کہ اس کو پورے سال کا جو بہترین دن ہے, اور ولیزہ جیسے کہہ رہے تھے کہ کسی ایک ایونٹ کی وجہ سے تو اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا, یہ اتنی بات ہے. میرا خیال ہے میں ایک عرض کر دوں, لمبا ہو گیا ہے خاصا, ایک منٹ بس, کہ وہ جو مختلف گروپس کے ہاتھ آ جائیں گے تو وہ اس لیے شاید چھوڑ کے گیا ہو. سازش تو پھر بھی ہے. اچھا, لیکن طالبان نے بغیر لڑے افغانستان پر قبضہ کیا ہے. سب سے سرنڈر امریکہ کروا کے گیا اور ان کے حوالے کر کے گیا, اور یہ دوحہ معاہدے میں طے ہوا تھا سر. یہ اور سب کو ان کو فارغ کیا گیا, وہ ملک سے باہر گئے جو ان کے پہلے اتحادی تھے. اور یہ بھی ایک ساتھ ریفرنس یاد رکھیں, 2019 سے لے کر ٹل 2021 طالبان اور امریکہ کی ایئر پاور مل کر داعش کے خلاف لڑا کرتے تھے, یا طالبان افغان فوج پر حملہ کرتے تھے, امریکی فوج پر حملہ نہیں کرتے تھے. صحیح. کے پی کے حوالے سے ایک منٹ کے لیے سر, جو بات ہو رہی تھی کہ کے پی ایشو ہے نا, ایک ہمیں جب ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو اس طرح کا تاثر مل رہا تھا کہ یہ آپریشن اس لیے کامیاب نہیں ہو رہا کہ وہاں کی حکومت تعاون نہیں کر رہی. ابھی بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے فوراً یہ دھماکے کے حوالے سے جو تھا اس کے لنکس جہاں جہاں تھے ان لوگوں کو جا کے گرفتار کر لیا. اس کا مطلب وہ سسٹم ہمارے پاس موجود ہے, ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم صرف کے پی حکومت کا سمجھیں گے تو کے پی حکومت تو ابھی 3 سال اور چلنی ہے, تو کیا یہ اسی طرح دہشت گردی 3 سال چلتی رہے گی؟ میرے خیال ایسا ممکن نہیں ہے. ہمارے پاس یہ صلاحیتیں ہماری ایجنسیز کے پاس, ہماری فورسز کے پاس موجود ہیں کہ کے پی میں بھی اگر کوئی دہشت گردی کے حوالے سے چھپا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. چلے میرا خیال ہے ایک ہاں ایپیکس کمیٹی میں ہو گیا سارا کچھ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر میرا خیال ہے وہ ذرا چوئی صاحب کی اجازت سے کوئی 2-4 پولیٹیکل معاملات میں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی اس دوسری نشست میں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے کرنٹ پولیٹیکل سچویشن. کرنٹ پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کناندہ جلسہ یہ JUIF والوں کا اسلام آباد میں ہونے والا ایک جلسہ تقریب جو ہے وہ منسوخ کروا دی ہے. ان کے طرف انصاف نے نہیں, تحریک تحفظ عین پاکستان. چلو ہاں مجا نہیں ہے بڑا. مولانا صاحب نے آپ ہی پکڑایا تھا نا PTI کو, بات سمجھے. ہاں ٹھیک ہے. تے وہ ہے معاملہ, اور پتہ نہیں کہڑا معاملہ ہے جو جڑا بھی ہوئے گا. ایک تو گلا جگل ہڑتال, عمران خان کی رہائی. ہاں
8 फरवरी पहिया जाम हो यस वही 8 फरवरी पहिया जाम। और मैं सोच ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ सुहेल अफरीदी साहब का यू टर्न या पॉजिटिव टर्न कि अचानक से वो जो वज़ीर आज़म से मिले, वज़ीर आज़म से मिलने के बाद फिर वो एपेक्स कमेटी का इजलास हो गया, वहाँ पर वो जो पब्लिकली बातें करते थे कि बंद कमरों के इजलास फलाना आते ये टमकाना, वो यू टर्न आया मतलब उस यू टर्न की वजह से यार यू टर्न ना कहें अफरीदी साहब के पॉजिटिव है यार, पॉजिटिव यू टर्न नॉट इन यार जिस वजह से भी आई है, अगर किसी को इदराक हुआ है कि यार दहशतगर्दी मसला है और फौज को ही उसका खात्मा कर सकती है और हम फौज को सपोर्ट करेंगे, हाँ देखो ये जो इमरान खान नहीं चाहते थे सुहेल आफरीदी ने वो किया है, तो सुहेल आफरीदी को अगर पीटीआई वाले भी गालियां दें, सवाल ये है कि इमरान खान साहब की मर्जी से किया नहीं ये सवाल, लेकिन उसका खौफ है। ऑपरेशन रोक नहीं सके सुहेल अफरीदी जो उनका कंसर्निंग पॉइंट था, उसके बाद अब उनकी लिए हर जगह ऑपरेशन होता रहे या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, अब उन्हें मेरा ख्याल कोई परवाह नहीं। और खैबर ऑपरेशन के लिए जो भी इस वक्त तैयारियां मेरे ख्याल पहले थी, वो मुझे जो पता चला वो ये कि अभी चंद दिनों के बाद वहाँ जब पूरा सारा इनखला का अमल जो है ये मुकम्मल हो जाएगा, वो उसके बाद होगा। लेकिन खैबर में ये है कि क्योंकि अफरीदी कबीला है वहाँ पे, हाँ तो वो कबीला जो है वो खुद भी रेजिस्ट कर रहा है दहशतगर्दों को। अभी कुछ दिन पहले वहाँ वाक़या हुआ है कि वहाँ एक दो गांव ऐसे थे जहाँ पे लोग जो है वो खुद निकले और वो सब लोगों के पास वेपन है। केपी में एक बड़ा मसला ये भी बन रहा है कि लोगों से वेपन ले लिया गया था, आम लोगों से, इसलिए दहशतगर्द आते हैं तो उनको फिर खौफजदा करते हैं, उनसे खाना भी मांगते हैं, खौफजदा भी होते हैं। खैबर में सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है, तो ऑपरेशन जैसे खान साहब भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन वो रुकवा नहीं सके या उन्होंने रुकवाना चाहा नहीं है या उनको चीज़ें समझ आ गई हैं। पर मेरा ये ख्याल है, अगर मैं इसी को थोड़ा कंटिन्यू बात कर दूं, कि जो चीज़ें हैं ना ये कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल एक जगह पे चीज़ें ठहरती नहीं है। जैसे ही एक इन्होंने अच्छा फैसला किया, एक पॉलिटिकल बंदे को लेके आए अपनी नुमाइंदगी के लिए, अचकज़ई साहब, हाँ अच्छा उसके बड़े इनको फायदे होंगे पीटीआई को। नॉन पॉलिटिकल अप्रोच जो है पॉलिटिकल अप्रोच में बदलेगी, डायलॉग का रास्ता निकलेगा, ट्रस्ट जो एक पहले से माजी का था वो पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है। अच्छा दो अफराद जो हैं इनमें ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा था, नवाज शरीफ साहब और अचकज़ई साहब, दोनों का एक ताल्लुक रहा। उसी ताल्लुक को अगर ये आगे बढ़ा के कुछ स्पेस क्रिएट करें, आप ये ज़हन में रखें कि पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जैसे अभी आपने एक पंजाबी का बड़ा मजे का वो बोला, मज्जा मज्जा दियाँ पहना, सियासी जमाता में एक दूसरे की पहना ही होती है। अगर इनमें ये फीलिंग आ जाए तो आपको याद है कि 2008 में ये फीलिंग आई थी आसू जरदारी को, क्यों नहीं आती, जब आती है तो क्यों खत्म हो जाती है? नहीं, वो जाहिर है कि उसकी वजूहात होती है ना, कहीं कम अकली आ जाती है, कहीं अपना ज़ाती मुफाद आ जाता है, ये आपकी बात ठीक है बिल्कुल। पर 2008 में यही हुआ था कि जरदारी साहब उठा के नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन से बाहर थे, वो उनको उठा के ले आए थे। इसी तरह इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप को करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप बेशक जितना मर्जी समझें कि नॉन पॉलिटिकल, अगर आप देखें ना सियासी जमातें जो हैं, अगर ये डायरेक्ट डिक्टेटर से बात कर सकती हैं, अगर जो मुकम्मल तौर पे गैर सियासी उससे बात कर सकती हैं, तो ये सियासी जमातें थोड़ी स्ट्रगल और कर लें। समझे, एक बिगड़ी हुई अप्रोच जो है, मैं बंदा नहीं कह रहा, बिगड़ा हुआ बंदा नहीं कह रहा, बिगड़ी हुई अप्रोच जो है उसको आपने पॉलिटिकल करना है। तो इसमें एक शुरुआत मुझे लगता है कहीं ना कहीं है, चीज़ें जो पॉजिटिव साइड में जा रही हैं कुछ, एक तो ये उस नौयत का हंगामा नहीं हो रहा 8 तारीख को, ये हॉस्पिटल वाला तो काम शुरू है, हाँ बिल्कुल शुरू हुआ वहाँ पे, और वहाँ से मतलब जो है अब जो उनकी तरफ से, इवन आप इमरान खान जब ये बात खुद से कह दे, उनकी बेगम कह दे कि वो अपनी मर्जी से गए हैं, तो इसका मतलब गलत फहमी वो नहीं पैदा होने देना चाह रहे ना। तो कहीं अंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं चीज़ें पॉजिटिव सिमत में चली हैं, तो इनको मेरा ख्याल आगे बढ़ते अब हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। ये जो 8 तारीख का जो अभी इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जैसे पहले था कि वैसे ही वो कहते थे कि जैसे वो गंडापुर के दौर में हुआ था, वैसा नहीं होगा प्रोटेस्ट वो करेंगे, सियासी जमातों के साथ मिलके करें, उनका राइट बनता है। लेकिन अगर वो सियासी जमातों से ये मुज़ाकरात अपने जारी रखते हैं पीटीआई वाले, तो चीज़ें बेहतर सिमत में जा सकती हैं और उनके लिए स्पेस निकल सकती है। अच्छा, इनके अंदर ना आप अपने अंदर भी रिफ्ट है केपीके के मामले को लेकर ना, पिछले दिनों जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ था 2 रोज़ पहले, वहाँ पर ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि हम तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, हम क्यों स्ट्राइक करें वहाँ पर।
ہم کیوں راستے بند کریں اپنے لوگوں؟ شاید خٹک نے کہا، شاید خٹک نے کہا، اس کو 2-3 اور نے انڈورس کیا، عاطف خان نے کہ یار اس طرح بالکل ٹھیک ہے، ہمیں تو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، جنہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہم ان کے لیے راستے بند کریں. لیکن علیمہ بی بی اور جبران الیاس جڑے نا یہ ریٹ جو ہے نا میرا خیال ان کی لائن بڑی ملتی ہے. اچھا یہ دو گروپ، ایک وضاحت اور بھی تو اس کی مجھے نظر آتی ہے کہ جن کے سٹیکس بن گئے ہیں، جو حکومت میں آ جاتے ہیں، وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ حکومت چلنی کیسے ہے. حکومت میں جب سیاسی عمل کی بات کرتے ہیں تو پرویز الہی صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ حکومت نہیں ختم کرنی چاہیے. تو وہ تو عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے نا کہ وہ اپنے علاوہ نہ سیاست کا سوچتے ہیں نہ پارٹی کا سوچتے ہیں، ملک کا تو وہ بالکل ہی نہیں سوچتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک عالمی رہنما سمجھتے ہیں. ان کے خیال میں وہ پاکستان کے تو ہیں بھی نہیں، شاید پاکستان سے پتہ نہیں ان کا کتنا تعلق ہے، وہ اتنا ہی ہے کہ کبھی ان کو اگر حکومت مل جائے تو. ان کی پارٹی میں بھی جن لوگوں کے سٹیکس بنتے ہیں، جو سینسیبل بات کرتے ہیں، بعد میں ان کے لیے مشکلات آ جاتی ہیں کہ یہ اس طرح سے، کیونکہ ان کی پالیسی وہی ہے لڑو جھگڑو. اور ابھی بھی جو عمران خان کے ساتھ ہیں پارٹی میں، وہ لوگ ہیں جو خود سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. تو اچکزئی صاحب کو لانے کی صورت میں یہ بھی پاسبل ہے کہ اچھے ایک عمل شروع ہو جائے. باقی پولیٹیکل پارٹیز نے تو بار بار یہ کوشش کی ہے، بار بار آفرز دیے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، بات کرنے کے عمل کو لے کے چلیں. وہ ایک شخص ہے جو نہیں آتا، وہ عمران خان ہے. لیکن وہ جو کہتے تھے نا مائنس ہونا، ویسے تو عجیب سی ٹرم ہے، پتہ نہیں کیسے مائنس تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن پارٹی خود سے بھی مائنس کرتی ہے. یہ جو آفریدی صاحب جو پروسیس کر رہے ہیں وہ مائنس عمران خان ہی ہے نا، کہ انہیں موقع ملا. مائنس عمران خان ہے یا پھر خفیہ، وہ خفیہ تو چلتی رہیں گی نا، خفیہ تو بہت سی چلتی رہیں گی، لیکن جو نظر آنے والا جو شور مچاتے تھے ہماری ریڈ لائن، اس کے علاوہ مطلب انہوں نے تو صاف جواب دے دیا کہ وہ ڈیولپمنٹ کے کام کرنا، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ہمارا مینڈیٹ صرف عمران خان کو رہائی ہے. تو جب موقع آیا ایک ایسا کہ وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں تو انہوں نے عمران خان کا ذکر بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، باقی ایپیکس کمیٹی اور ساری چیزیں اور آپریشن ہونا، یہ سارے پروسیس چلتے رہیں گے. 8 فروری والی جو ہڑتال ہے وہ بالکل اس لطیفے کی طرح کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں حکومت کو ہلا کے رکھ دوں گا. انہوں نے کہا کیسے؟ دکاندار تھے، انہوں نے کہا میں اس سنڈے کو اپنی دکان بند کرنی شروع کر دوں گا سنڈے سے. انہوں نے کہا وہ تو تم پہلے بھی کرتے تھے. اس نے کہا نہیں، اب میری نیت یہ ہے. تو سنڈے کو ویسے بھی چیزیں بند ہونی تھیں. اچھا یہ جو معاملہ ہو گیا ایک دہشت گردی کا بھی، وہ سوگ کے ایلیمنٹ بھی ہوگا. اچھا ان کی طرف سے بھی کوئی احتجاج کی کال ہو سکتی تھی، جو کہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ چھٹی سنڈے کی چھٹی ہے. اور ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں نظر آ رہی کہ جس کے لیے وہ کوئی پہیہ جام کے لیے یا ایک پراپر بڑا احتجاج کرنے کے لیے کر رہے ہوں. ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ وہ شٹر بند لوگوں کو دکھانے ہیں. تو سنڈے کو ویسے بھی ہوتے ہیں، وہ پچھلے سنڈے کی تصویریں بنا کے لگا دیں. وہ باقی شہروں میں نہیں نہ ہوتے، تمام میں نہیں ہوتے، لیکن جہاں بڑے انہوں نے وہیں وہ بڑے کا ہی دکھانا نا. تو چھوٹے میں تو وہ کیا ایکٹیویٹی، کون سے لیڈرز جائیں گے جو ان کے پتوکی میں جا کے تصویریں بنوائیں گے؟ انہوں نے تو لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں جو ان کی مین لیڈرشپ ہے، یا پشاور میں، وہاں پر تو آلریڈی بند ہوں گی نا مارکیٹیں. تو مجھے نہیں لگتا اس میں. اور ان کے بیٹے نے ان کے بیٹے نے بھی ایک تھوڑا سا ان کے بیٹے نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا وہ جو اس کے آیا کہ ہمیں ویزا نہیں دے رہی حکومت پاکستان، ہمارے ابا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہے، اور پاکستانی حکومت ویزا نہیں دے رہی. مطلب وہ اپنے ابا کی جان پر بھی صرف سیاست ہی کر رہے ہیں. انہیں پاکستان آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت میں وہی ریکویسٹ میں وہی کہہ رہا ہوں، پاکستان کی حکومت کو ویزا دینا چاہیے، یہ ایک الگ ایشو ہے. ان کے پاس نائکوپ ہے، وہ جب چاہے پاکستان آ سکتے ہیں. تو 2 چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی انہیں پکڑ نہ لے، تو اپنے ابا کی رہائی کے لیے وہ اپنی گرفتاری سے تو ڈرتے ہیں. پوری قوم کو کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ نکلے، مار کھائیں اور ابے کو وہ کروا دے، رہا کروا دے. وہ ایک پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. آنا کوئی نہیں چاہتے کہ وہ درخواست سے بھیج دیا تو ایک بہانہ بنا ہوا ہے کہ جناب ہمیں وہ نہیں مل رہا. تو جس کے اپنے بچے یہ دونوں جو قاسم اور سلمان جو یہ تقریریں کر رہے ہیں کہ ہمیں آنے نہیں دے دیا جا رہا، تو وہ صرف ڈرامے بازی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. چوئی صاحب کی لگتا تھانوں یہ جو ملاقات ہوئی 8 فروری بھی ذہن میں رکھے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اچھا 8 فروری کو اگر یہ کوئی بڑا شو نہ لگا سکے جس کے امکانات بڑے کم ہیں، تو ان کی وہ جو بارگیننگ جو کیپیسٹی ہے یا جو ورتھ ہے وہ کم نہیں ہو جائے گی؟ وہ تو پہلے ہی کم ہو چکی ہوئی ہے. ہاں وہ ان کی بارگیننگ جو کیپیسٹی ہے، یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کو دعائیں دیں جنہوں نے قائل کیا وزیر اعظم کو. سہیل افریدی کو جناب ایک دفعہ پھر کہہ کے دیکھ لیں. اچھا ہاں ایسے ہی ہوا ہے نا، ڈائریکٹ تھوڑا انہوں نے. اور وہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران کی بات نہیں کی، تو وہاں یہ طے ہوا تھا جو اندر بات ہوگی وہ باہر نہیں جائے گی، وہ باہر نہیں جائے گی. ہاں وہاں انہوں نے ذکر کیا ہے، وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ نہ میں نے تو آپ کو مبارکباد کا فون بھی کیا تھا، اور انہوں نے آگے سے کہا کہ نہ ملاقات تو ابھی تک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. باقی جو ایجنڈا تھا
वो तो कौमी एजेंडा था ना हाँ। उसके बाद। लेकिन जो सियासी गुफ्तगू है इसी तरह इसी अंदाज हाँ है ना। जब सियासतदान बैठेंगे तो और सियासत ही करेंगे। दूसरी बात जो अचकज़ई साहब वाली बात है जो इमदाद सुमरो साहब ने फरमाया कि जनाब वो तहरीक तफ़ज़ आईन पाकिस्तान है। जब ये फवाद चौधरी वाली 3 ईंटों वाली वो जो थी कमेटी, क्या नाम है उसका, कौमी मुज़ाकरात कमेटी, हाँ उन्होंने दावत दी थी तो तहरीक तफ़ज़ आईन पाकिस्तान वालों ने ये कहा था क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ है, हमारे इत्तेहाद में शामिल, वो आपको ऑन नहीं करते इसलिए हम भी नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि असल ताकत जो है उनकी हुई है। महमूद अचकज़ई से इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो गली कुच्चे की जो हाँ, सियासत वो स्ट्रीट जो पावर जो कहते हैं उसको जी। उनके पास वो तो नहीं है ना। हाँ वीन हो सकता है उनका, और बुजुर्ग सियासतदान है, तलकात हो सकते हैं उनके। हाँ तो जो भी अब तहरीक तफ़ज़ आईन पाकिस्तान ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय वो तो इमरान के तहफ़्फ़ुज़ के पीछे लगे होंगे। इमरान अब जो उन्होंने अभी जारी किया है, उन्होंने बयान जो है उनका, उसमें यही है कि इमरान खान की रिहाई की जो खत लिखा है उन्होंने, हाँ इमरान की रिहाई की बात की है। ऐसे ही वो इमरान की रिहाई का मतलब पीटीआई की ज़बान बोल रहे हैं, ये पीटीआई ने उनको अपोजिशन लीडर बना दिया है। और दूसरा उनकी जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात वाली बात है, वो भी सुना राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नब आप जाके मिल लें, वज़ीर-ए-आज़म को कहा, लेकिन मुलाकात 8 के बाद, यानी ये एक अपना जोर लगा लो। हाँ अगर आप समझते हो ना कि ना 8 फरवरी का जो एहतजाज रुकवाने के लिए हम ये कर रहे हैं, सानू कोई परवाह नहीं है। और मेरा ख्याल है कि उनकी अप्रोच ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी ठीक है, ये इनसे होना कुछ नहीं है। अब लाहौर में अभी मलिक उमर साहब बता रहे थे कि जनाब इन्होंने, वो अलीमा ने बताया था पतंग कैसे डालने, याद है आपको? हाँ अभी जेल के बाहर कि जनाब आप अगर उसके ऊपर स्टिकर लगाएंगे पूरी पतंगबाज हैं, अगर स्टिकर लगाएंगे तो भारी हो जाएगा, उड़ेगा नहीं। आपने ऐसा करना है कि मार्कर के साथ 804 लिखना है। आपको कोई पतंग नजर है 804 वाला? क्यों जी? कोई है? यानी इन्होंने तो नहीं, लोग जो हैं वो सिर्फ जा ही नहीं रहे, वो कहते यार एंजॉय करन दे सानू। हाँ। किसी से पूछे भी ना कि भाई यार, बल्कि बड़े बड़े सहाफ़ी कल लगा रहे थे तस्वीरें कि जी लाहौर के लोगों ने बसंत वो नहीं मनाई, मुस्तरद कर दिया। हाँ सोशल मीडिया पे कह रहे सन ना। अच्छा, और दूसरे ही लम्हे वो कह रहे थे कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, सानिया हो गया, और ये लाहौर वाले बसंत मना रहे हैं। यार उन्होंने तो ये भी कर दिया था कि जनाब फरवरी में कभी यहाँ बसंत हुई नहीं। क्यों नहीं हुई बसंत? फरवरी में बसंत होती 5 माह को होती है। हाँ 5 माह के राउंड अबाउट 5 माह, चलो वो एक बसंत का उन्होंने बनाया हुआ था। तो ये 5 माह के आगे पीछे, यानी वो जनवरी का एंड भी हो सकता है, फरवरी का मिड फरवरी भी हो सकता है, माजी में भी दिन यही होते हैं, यही दिन होते हैं। और बसंत पाला जो है और उड़ नहीं गया। आज अभी मैं कह रहा था एसी चलाए। ऐसे ही तो ये बिल्कुल मौसम के हिसाब से जो त्यौहार है वो मनाया जाए। और ये जो इन्होंने है ना कि सड़कें बंद, शटर बंद, ये वो ये बंद नहीं होने इनसे, जो छुट्टी की वजह से बंद है वो बंद है। बाकी मेरा ख्याल है कि ये बस एक तरह से वो केपी में भी जो आपने ये फरमाया कि वहाँ जो मीटिंग थी वहाँ ये बातें फरमाया, बड़ी गल है यार, खैबर पख्तूनख्वा को क्यों बंद करें हम? ठीक है, मैंने फरमाया था। हाँ इन्होंने फरमाया था। नहीं आपने तईद नहीं की थी? अच्छा चलो, हाँ इन्होंने फरमाया था सर, इन्होंने फरमाया था। मेरा फरमाया हो किसी और की। अच्छा, बहरहाल वहाँ भी हो सकता है जनाब ये ऐसी सिचुएशन हो, और फिर वो जो वहाँ इनकी जो रोकना होता है इन्होंने जनाब पिया जाम और ये वो, भाई जो वहाँ से आते हैं इनके जो सामान कराची से या इधर उधर से हाईवेज पे, वो भाई टाइम पे डिलीवरी देनी होती है उन्होंने। वो हड़तालों पे नहीं जाते, रुकते नहीं बीच में। हाँ सही, ट्रांसपोर्ट चलती रहती है। अब इन्हीं के वो वकास अकरम शेख साहब जो हैं, हाँ वो ट्रांसपोर्टर है ना, पता नहीं क्या उनकी है। तो वो भाई वो अब अपनी वो बंद करें ना, सारी ट्रांसपोर्ट बसें जो हैं उनको बंद कर दे, ऐलान कर दे जनाब टिकट बुकिंग बंद। हम तो जनाब ये एक दिन जो है ये इस्लामाबाद की तरफ या लाहौर की तरफ सफर ही नहीं करेंगे ना। अगर वो करेंगे तो फिर बसें जो है वो एक दिन बंद नहीं होगी, हफ्ता 10 दिन बंद होंगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेरा ख्याल है जो ट्रांसपोर्ट है, वो इनके करीबी भी हैं और इनके सपोर्टर भी हैं। बंद करें बशाश है ना। अच्छा सर,
ਬਜਾਸ਼, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਂਕਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? नाकाबिले यकीन है लेकिन हो भी सकता। हाँ फ़िलहाल की जो सूरत हाल एक नज़र आ रही थी उसमें कोई ऐसा अंसर मिला नहीं, लेकिन ये जो मुलाकात है सुहेल अफरीदी की और शहबाज शरीफ की, उससे लोगों ने ये अक्स किया कि मुलाकात हुई है और बड़ा पॉजिटिव उनकी तरफ से आया। वो तो वक्त बताएगा जब इमरान खान साहब जो हैं वो और उनकी जो अलीमा खान है जो अपना एग्रेसिव उनका रवैया है और ये टॉक्स पे वो राज़ी होते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ हुई, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो डाई हार्ड उनका सपोर्टर है ना, वो एक म्यूज़ियम मिला डिफेंस में, उसने कहा जी कि अगर इमरान खान कोई डील करके बाहर आता है तो हम उसको भी वोट नहीं देंगे। बस इमरान खान ने जो कह दिया वो उसके ऊपर कायम रहना पड़ेगा उसको। ये जो डाई हार्ड सपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब डाई हार्ड लोग जो है वो नहीं चाहते कि इमरान खान डील करे, और इमरान खान उन्हीं के हाथों हाईजैक्ड है और वो और ख़ुद भी वो चाहते थे कि मैंने कोई बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं होगी, उनसे होगी बात सियासत उन्होंने करना चाहते हैं ना। हाँ, उनसे करना चाहते हैं, लेकिन डील नहीं, बातचीत करके बाहर निकलना ये डील नहीं है। अच्छा, ठीक उनके नज़र में ठीक, तो डील तो कोई होगी ना फिर। बहरहाल मतलब ये तो अभी वक्त बताएगा। थोड़ा सा हमें कोई यकीन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पहले कभी ऐसा मतलब कोई तासुर दिया नहीं उन्होंने कि हम यकीन कर लें। अब देखते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात। मैं एक छोटा सा फिक्रा खान से पहले कह दूं, मुझे किसी ने कहा है, अब मुझे जिसने कहा है मैं उसकी ये तस्दीक नहीं कर सकता कि उसका कहा सारा सच है, लेकिन उसने कहा कहीं लिस्टें बन रही हैं। अच्छा, मैंने कहा लिस्टें बनने का क्या मतलब है? उसने कहा ये इसका मतलब नहीं है कि इमरान इक़्तिदार में आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान के लिए कुछ ऐसी स्पेस पैदा की जा रही है जिसमें ये लोग भी रहें, वो भी रहें, वो भी रहें, और वो ऊपर वाले जो है वो भी रहें, वो ज़्यादा हो जाए। अच्छा तो कोई सेटअप, कोई सिस्टम ऐसा जो है जिसमें कम अज़ कम इनकी नाराज़ी जो है ये को थोड़ी कम हो जाए, इमरान खान उनकी पार्टी की, उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी सिस्टम में ज़्यादा हो जाए ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि जब हम ये सारी बातें करते हैं ना, ये इक़्तिसादी बहरान की, जब ये बार बार उठती हैं बातें, जब कोई क्राइसिस इस क्राइसिस की बात करता है, जब किसी की तवज्जो इधर लेके आता है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी की कोई ख्वाहिश ज़रूर होती है कि कोई ऐसा सिस्टम आए। खान साहब, सर ये दोस्तों ने जितनी बातें की हैं, ये 8 फरवरी का एहतजाज और ये सारा, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं नाक़िस राय है, तो मैं मुत्तफ़िक हूँ। मेरे बिहाफ पे शकील मलिक साहब बात करते हैं। मेरा ख्याल है जिब्रान लियास तक ये मामला शायद उनके करके पहुंचा नहीं, उन्होंने शरारतें की थी। मैं गुजारिश करता हूँ, अभी फ़रूकी साहब ने जो लिस्टों की बात की है, अच्छा हो सकता कहीं लिस्टें बन रही हैं, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि लिस्टें बनाने वाले और प्लान करने वाले प्रेशर ग्रुप रखते हैं सर। और कौन चाहेगा कि एक इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद फिर कोई जो है वो दोबारा से खड़ा हो, फिर कोई चैलेंज करे, फिर कोई आपको पर दिखाए। तो ये सर मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा हो। लेकिन ये जो फ़रूकी साहब ने स्टार्ट में जो बात की थी ना कि उन्हें लगता है कि शायद ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसमें महमूद अचकज़ई साहब का कोई किरदार है, या सुहेल अफरीदी साहब की जो मुलाकात हुई उससे कुछ बर्फ़ पिघलने जा रही है। सर सुहेल अफरीदी साहब की 2 एक्टिविटीज़ है ना, एक PM साहब से मुलाकात हुई सर, और दूसरी वो जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग है, उससे पहले एक वाक़या है हुआ, आप ज़रा गौर करें, ये फ्रांसिक लैब वाला, पंजाब फ्रांसिक लैब की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जो उससे पहले आई है, जिसमें ये कब बताया गया कि जी ये जो हमें एविडेंस भेजे गए हैं ना पेशावर पुलिस की तरफ से, वो करेक्ट है, उसमें किसी किस्म की कोई अल्ट्रेशन नहीं है, ये AI नहीं है, ये रियल है, और इसमें नज़र आने वाला शख्स जो है ये सुहेल खान अफरीदी साहब है। उसमें वो 4 मुख्तलिफ जो नाम है उनको वो आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें एक सुहेल अफरीदी साहब शामिल है। अब ये 9 मई की तरफ मामला जा रहा है, और उस पर जो पेशावर पुलिस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है ना, मतलब ज़ाहिर है अब अफरीदी साहब ने वहाँ पे एक
پشاور پولیس کا ہی ایک ایونٹ تھا, اس میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی پولیس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, پریشر ڈالا جا رہا ہے, میرے خلاف جو ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فریدی صاحب یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ نااہل ہیں, پولیس تو ان کے انڈر ہے نا, اگر ان کے انڈر پولیس پہ کوئی پریشر ڈال رہا ہے, ان کے خلاف اسے استعمال کر رہا ہے, تو پھر انہیں از خود مستعفی ہو جانا چاہیے, اپنی ناکامی مان لینی چاہیے. پریشر ہے ٹھیک ہے نا. اور دوسرا سر سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں, مطلب ان کے بارے میں یہ کہ نہیں جی یہ تو 9 مئی میں انوالو نہیں ہے, اور یہ پنجاب فرانسک لیب پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں فکس کرنے کی ان کو کوشش کی ہے. سر اس میں جو رپورٹ ہے نا لیب کی, اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں جگہ پہ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ویڈیو بھیجی گئی ہے اس میں نظر آنے والا شخص جو ہے یہ سہیل افریدی, اب اس پہ تفتیش ہوگی. اب یہ معاملہ جانا ہے واپس عدالت میں, چونکہ یہ جو ایویڈنس آئے تھے نا یہ بنیادی طور پہ ایک بند لفافے میں عدالت کی طرف سے پراسیکیوشن کو دیے گئے اور پولیس کو بھیجے گئے کہ جی آپ ان کا فرانزی کروائیں. اب فرانزی کوئی پنجاب سے سکتا ہے, آپ نے 13 سال میں وہاں پہ لیب بنائی نہیں ہے, بنا لیتے آپ وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, یہ کنفیوژن ہی نہ ہوتی. اب یہاں پہ آیا ہے تو انہوں نے اس پہ جو ہے وہ اس کو مطلب ملائم کرنے کی کوشش کی, نہیں جی پنجاب اور یہ کیا جا رہا ہے. اب معاملہ جائے گا عدالت میں, اگر عدالت یہ پولیس کو کہتی ہے کہ جی آپ اس معاملے کے پہ انویسٹیگیشن کریں, تو پشاور پولیس کے چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ پھر ہم چیف منسٹر کو جو ہے وہ شامل تفتیش کریں گے. اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے, یہاں پہ جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے, انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے, یا انہوں نے کسی قسم کا بھی اس میں ان کا کوئی عمل دخل ہے, تو پھر فیصلے تو اس سے بچنے کے لیے پہلے تو فیصلے اس سے پہلے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں سر. وہ تو سہیل آفریدی 9 مئی سے بڑا واقعہ کر گیا تھا, اور اس نے خود اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ رکھی ہوئی ہے ویڈیو. یہ 14 اور 15 مارچ کی ہے. یہ جو کاریگر ہیں اس کو 9 مئی میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یار بلنٹ ایک اس کا اعلان ہے کہ میں نے لاہور میں عدالتی اریسٹ وارنٹ کو رجسٹ کیا تھا, میں نے پولیس والوں کے سر پھاڑے تھے, میں نے پتھراؤ کیا تھا, میں نے پیٹرول بم چلوائے تھے, اس نے پکڑے. یہ جو گھما رہے ہیں نا, نہیں پھڑنا نہیں چاہتے نا, اصل بات یہ پشاور کا معاملہ ہی نہیں, معاملہ لاہور کا ہے. میری بات تو سنیں, میری جان میری بات تو سنیں. سر نعیم اختیار ولی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ویڈیوز ہیں 9 مئی کی نا, انہوں نے وہاں سے آئی تھی, تو وہ آج بھی اس نے رکھی ہوئی ہیں. سہیل آفریدی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر 16 مارچ کو رکھی تھی, آج بھی پڑی ہوئی ہے ویڈیو, وہ ویڈیوز. وہ اس کا اعتراف جرم ہے کہ میں نے یہ جرم کیا تھا لاہور میں, تو لاہور والے پکڑے اس کو. اصل میں یہ کہہ رہا ہوں وہ نہیں پڑھ رہے نا, 9 مئی کا واقعہ نہیں کیسے ثابت کریں گے وہ. سر وہ تو تفتیش میں ہوگا نا, میں تو نہیں کہہ رہا کہ 9 مئی ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا پروسیس ایسے آگے بڑھنا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب یہ پروسیس آگے بڑھنا ہے. ہو سکتا ہے سہیل افریدی صاحب کو کلین چٹ مل جائے, اب اچھے بچے کا کردار ادا تو کر رہے ہیں نا, یہ تو اس کے بعد ہی ہے نا. اب 16 مارچ کے وہاں بھی ہاں ظاہر ہے, یہاں پہ لوگوں کو سزائیں نہیں ملی. کیا جن لوگوں کو ابھی 9 مئی کے کیسوں میں سزائیں ملی ہیں, اب فیصلہ آباد میں جن کو سزائیں ملی, کیا وہاں پہ موجود تھے؟ دیکھیں نا, اس پہ ملی نا کہ جی انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے, انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ پیغام دیا, کسی نے کسی کو کال کیا ہوگا, اسی پہ ملا نا. اب سہیل افریدی صاحب کا اگر ایسا آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ تو بچنے واسطے تھوڑا کہنا اب سہیل افریدی صاحب کے خلاف فیصلہ ہے تو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. وہ جو پشاور والی ویڈیو ہے نا, اس سے پگڑی باندھ کے نا وہ والا لباس پہن کے اس کی وہ ویڈیو ہے, اور آواز ہے, سارا کچھ ہے, وہ والی فرانزک ہوئی ہے جہاں. وہ 16 مارچ والی شاید ہوئی ہے جنہیں, لیکن وہ بھی ہوئی ہے صاحب. وہ جو وہی کہہ رہے ہیں, ٹوٹل شاید کوئی 14 یا 16 کے قریب ویڈیوز ہیں جو بھیجی گئی تھی USB میں, ٹھیک ہے, ان سب کا کیا گیا ہے, اور ساری کی ساری انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ریئل ویڈیوز ہیں, اور ان میں سہیل افریدی صاحب ہے. اور دوسرا سر یہ جو مذاکرات والا معاملہ ہے نا, اچھا مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اس سے پہلے میرا خیال ہے 2 مرتبہ مذاکرات ہوئے ہیں, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اور PTI کے مابین جو ہے وہ ایک مشاورت کا سلسلہ چل رہا تھا, ایگری کیا نا PTI نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اسپیشل کمیٹی میں, بلکہ یہ دستخط کر کے گئے تھے وہاں پہ. عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی تو فوری طور پہ انکار کر دیا. اب اگر مذاکرات سٹارٹ ہو جاتے ہیں, فار ایگزامپل محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ مذاکرات سٹارٹ کرتے ہیں, عمران خان سے ملاقات تو نہیں ہو رہی. ابھی یہ جو بیان آیا ہے کہ جی عمران خان بیمار ہے یا صحت مند ہے, کہاں سے آیا ہے؟ بشرا بی بی کی وہ ریلیٹیو ہیں, انہوں نے ملاقات کی, اس کے بعد لیکن کون اس کو مان رہا ہے جی؟ عمران خان سے ملاقات ہوگی تب پتہ چلے گا مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر عمران خان انکار کر دے تو کس میں جرت ہے, کس میں جرت ہے کہ وہ کہے کہ نہیں جی ہم مذاکرات کریں گے, یا علیمہ خان کوئی بیان جاری کر دے
اور 90% چانس ہے علیمہ خان بیان جاری کر سکتی ہیں. علیمہ خان نے تو یہ 8 فروری کا جو چل رہا ہے نا, اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کم از کم کے پی کو جو بند کر دیں. وہ جس میٹنگ کا امداد صاحب نے ذکر کیا نا, اس میں 2 نام انہوں نے کوڈ کیے. ایک انہوں نے نام کوڈ کیا اس کا شاہد کھٹک کا, اور دوسرا عاطف خان کا. ایک تیسرا بندہ بھی تھا, اور وہ ہے ان کا صوبائی صدر جنید اکبر. جنید اکبر صاحب نے اس میٹنگ میں علیمہ خان کے اس بیان کے بعد انہوں نے کہا جی میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم, مطلب وہ نام تو نہیں لیا لیکن اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ ہم سب ریزائن کر جاتے ہیں. مطلب نہ ہم اسمبلیوں میں نہ ہوں, نہ ہم پہ پریشر ہے, نہ ہم پہ حکومت ہو. اب یہ کہا جائے کہ جی آپ چونکہ ایم این اے ہیں, آپ پارٹی کے صوبائی صدر ہیں, آپ 10 بندوں کو لے کے آئیں یا 50 بندوں کو لے کے آئیں, اور بندہ دے آتا ہی کوئی نہیں پیا. سر تھوڑے سامنے لاہور ہے. صحیح. اچھا یہ نہیں میں چاہ رہا تھا سردار صاحب سے بات کر لیں, آپ مکمل کریں. 8 فروری پہ بات کریں. ہاں 8 فروری پہ لاہور کو تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا مومنٹم. اچھا میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے نواب شاہ کی. نواب شاہ میں ایک پی ٹی آئی کا لیڈر ہوگا, مطلب وہ ایک پمفلٹ تقسیم کر رہا ہے اور دکانوں پہ دے رہا ہے. اس کو کہتا ہے کہ 8 فروری کو دکان بند, فائرنگ کرنے کی نوبت نہ آئے. اچھا یہ ہے. اچھا لاہور میں بھی وہی اس طرح کے پمفلٹ لاہور میں بھی تقسیم کیے گئے ہیں مارکیٹوں میں, لیکن یہاں پہ تو خیر اس قسم کی ویڈیو نہیں ہے. لوگ وہ پمفلٹ پھاڑ رہے ہیں کہ ساٹھ اتنا کی لگے جی ساٹھا. اچھا نواب شاہ والا جو بندہ ہے نا وہ پکڑا گیا ہے, اور بعد میں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو اس نے کہا جی میرا تعلق ہی کوئی نہیں پی ٹی آئی دے نال. ٹھیک ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو جناب یاری یہی کچھ ہونا ہے. کے پی میں مجھے نہیں لگ رہا کے پی میں کوئی بڑا احتجاج ہوگا. ہاں اگر ہوگا تو ان کی آپس میں ہی وہ اپنا جنگ شنگ کی آپس میں معاملہ ہو سکتا ہے, ادروائز اور کچھ نہیں. مجھے نہیں. سردار صاحب 8 فروری کو لاہور تو تاجر برادری ویسے ہی جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے, باقی پنجاب کی کیا صورت ہے؟ نہیں لاہور میں تو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں جیسے پیچھے 2 سال سے انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. جب تو بہت بڑا مومنٹم بنا تھا, انہوں نے 9 مئی بھی کر کے دیکھ لیا, 26 نومبر بھی کیا انہوں نے. تو وہ جو تحریک والی اور ہڑتال والی جو کامیابی ہے نا وہ تو نظر نہیں آ رہی بالکل بھی, کیونکہ ان کے جو اپنے لیڈر ہیں نا علاقائی یا ضلعی یا دوسرے ہیں وہ سارے تھک چکے ہیں. کوئی بھی جو سیاسی لوگ ہیں نا وہ نہ تحریک کے موڈ میں, نہ کوئی جلسے کے موڈ میں, نہ ہڑتال کے موڈ میں. اب لیکن اس کے اندر بھی 2 جو ہے نا عناصر 2 قسم کے. ایک تو وہ جو آپ نے بات کی وہ الیاس جبران گروپ, اس کا مقصد سوائے افراتفری انتشار کے اور معاملات کو خراب کرنے کا اس کا کوئی نہیں ہے. وہ علیمہ خان اور عمران خان یہ ایک گروپ ہے. دوسرا جو سیاسی جو چہرہ اب لائے ہیں جو جس میں اچکزئی بھی ہے, بیرسٹر گوہر جو ہیں, وہ میرا تو یہ خیال ہے کہ بھی اب اس کو انہوں نے انگیج کرنے کے لیے اچکزئی کو لے آئیں کہ چلو یہ پولیٹیکل جو پارٹیاں ہیں یا ان سے جو ہے نا ان کا ذرا بہتر وہ ہے تو یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے ہمارا, تو چلو کم از کم جو ہے باہر آنے کا. اب وہ دیکھیں نا ڈبل چینل چلا رہے ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور چینل بھی چل رہا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 100% چل رہا ہے. یہ جو شودا کا نام لینا شروع کیا نا 1 ہفتے کے اندر انہوں نے, ویسے ہی نہیں کیا انہوں نے, وہ بیک ڈور چینل سے بھی بات کر رہے ہیں یہ, اور یہ جو سیاسی جو لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا آگے کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو الیاس جبران ہے وہ اسی اپنی پالیسی پہ چل رہا ہے, بالکل ڈگر اس کی. علیمہ خان عمران خان یہ بالکل ایک ان کا ہے. یہ اب ان کو آپ میرے جیسا جو بندہ ہے وہ تو یہ کہے گا یہ ایجنڈے پہ, اور ایجنڈا ایسا ہی نہیں ہے. اب ان کو تو بہت, مجھے تو ایسا لگتا ہے ان کو بہت پہلے امید تھی کہ یہ جو بلوچستان اور کے پی کے والا جو معاملہ ہے نا یہ بہت بگڑ جائے گا, اور عمران کو نہیں اندازہ تھا کہ بھی میری پارٹی اور یہ علاقائی جو حالات ہیں ان کی وجہ سے میں اتنا جیل میں رہوں گا. اسے تو بہت امیدیں تھیں. تو یہ جو دوسری بات ہے کہ پبلک کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے, تو اس میں تو آپ کچھ بھی امیدیں نہ رکھیں. کے پی کے میں بھی اے این پی ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. تو فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے, ان کی نہ ہمدردی ان سے ہے, ان کی ہمدردی اپنے آپ سے ہے. لیکن دوسرا جو چیز آئی ہے اے این پی آئی ہے سامنے, تو اے این پی کو اگر ہمارے کوئی حکومت یا دوسرے گروپ اگر اس کو لے آئیں تو یہ کے پی کے میں بھی ان کی جو طاقتیں نا وہ بڑی کمزور ہو سکتی ہیں. ابھی بہرحال کوئی سیاسی وہ نہیں ہے ان کی, بیک ڈور پہ سودے بازی کر لیں تو کر لیں, اور باقی تو ان کا معاملہ کچھ نظر نہیں آتا. صحیح ہو گیا. صحیح صاحب وہ پی ایس ایل کا کچھ بتانا چاہ رہے تھے آپ, ہاں وہ بھی دس دو تھوڑا, یا بس پھر مکائی. یار جو ہے نا پاکستان میں سہ ملکی
एक टूर्नामेंट होना था, वो सीरीज थी जिसमें आना था, अफगानिस्तान ने आना था और श्रीलंका ने आना था। तो ये जनाब इन्होंने नवंबर पिछले साल इन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, कि हमने नहीं आना। अफगानिस्तान ने फिर जिम्बाब्वे को लेके आए थे, ठीक, और फिर इंडिया के साथ पिंगे, हाँ, वहाँ के टूर, हाँ, सारा कुछ सही। यानी ये वहाँ के बोर्ड की अब बेशर्मी आप देखें और प्लेयर्स की बेशर्मी देखें। जब ये पक्तिका पे जब वो 40 बंदों की 80 बंदों की तश्कीलें आ रही तो हमने पकड़ा था, हाँ हाँ, और फिर उसका हमने रिएक्शन में कंधार और काबुल तक गए थे। सही। तो वहाँ एक सूबे में वो पक्तिका का कोई गोरान या इस तरह का गांव है, तो वहाँ भी एयर अटैक किया गया था जी। तो इन्होंने वहाँ एक बवेला कर दिया, वहाँ क्रिकेट मैच हो रहा था, हाँ, हाँ, पता नहीं कितने खिलाड़ी मारे गए वहाँ उनके ना मकामी क्लब के। सही। तो अब जो तरीक़ाकार है PSL में शामिल होने का, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाती है प्लेयर्स जो हैं, सही, और फिर वो 700 के करीब गैर की। तो अब जनाब उस वक्त पाकिस्तान ने ये कहा था कि जनाब इनके जो प्लेयर है ना, अफगान प्लेयर, उनको हम नहीं खिलाएंगे, ठीक, PSL। असी भी सोच के बैठ गए यार उन्हें नहीं आना को देते। और अब इन्होंने जो सबसे पहला खिलाड़ी जो है जिसके साथ मुआहदा किया है, वो उनका विकेट कीपर है, बल्लेबाज गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज। अब वहाँ जब हमला हुआ था ना, जो खिलाड़ियों वाला, उसने ये कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। उसकी जो आप जाएंगे ना उसके एक्स अकाउंट पे, तो सब में ही उसने एक दुश्मन का जिक्र किया हुआ है तकरीबन, और सबसे ऊपर यही पड़ा हुआ है ट्वीट उसका, जिसमें वो कहते हैं हमारे इतने खिलाड़ी मारे गए, और फिर वो आखिर पे दुआ मांगता है कि अल्लाह पाक ये हमारे अजली दुश्मन, अजली यानी हमेशा तो सारा दुश्मन जड़ा उन जलीलो खार करे। सही। अब वही साहब जो उसको ये पेशावर ज़ल्मी वाले जो, वो भी अफरीदी साहब हैं, जवेद अफरीदी साहब, उन्होंने साइन बगैर ऑक्शन के, यानी दो तरीके हैं, एक तो ऑक्शन होती है सारी, बोली लगती है, एक ये होती है कि डायरेक्ट साइन कर सकते हैं, जैसे ये लाहौर कलंदर वालों ने वो जो मुस्तफ़ा रहमान है बांग्लादेश वाले, उनको उन्होंने साइन किया डायरेक्ट। वो जिसके वो इंडिया में गए थे तो वो रोला पड़ गया था, वापस बुला लिया गया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश का और ये श्रीलंका टूर वाला, और फिर वो जो वर्ल्ड T20 वाले पाकिस्तान को बाइकाट इंडिया का किया हुआ, वो वाला सारा इशू है। ये वहाँ से उमर मलिक साहब का मैसेज है कि याद रखा जाए पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद अफरीदी पर भी इमरान खान की सोच रखते हैं, वो भी। हाँ हाँ ठीक है, वो इक्को जे सारे यार जेडे उधर देने सारे मिले जुले ने। अब वो लोग जो हमारे साथ खेलने के लिए तैयार नहीं थे, हाँ ठीक है ना, सीरीज खेलने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान को अजली दुश्मन डिक्लेयर किया, तो क्या ऐसी मुसीबत आ गई थी जनाब, ये उनको जनाब साइन करते फिर रहे। और अच्छा वो बोर्ड जो पाकिस्तान आने खिलाड़ियों को नहीं आने दे रहा था कि हालात ठीक नहीं है, अब वो NOC दे रहा है उनको। जिस दिन गुरबाज ने साइन किया ना, और बड़े जनाब फखरी अंदाज में ज़ल्मी जो है पेशावर ज़ल्मी, उसने जनाब इसका ऐलान किया था, उसी दिन मैंने भी याद किया था, और ये बातें मैंने वहाँ भी कही हुई हैं। उसके बाद तो सोशल मीडिया पे आप पहले जनाब एक तूफान बर्पा हो गया, और ये बातें भी होने लगी जब जो पेशावर ज़ल्मी का बाइकाट करेंगे अगर ये अफगान खिलाड़ियों को लेंगे, तो अब शायद शर्म आ गई है, या क्या हो गया है, या अवामी प्रेशर है। अब वो सुना जनाब वो गुरबाज साहब जो हैं वो भाग गए, ये इतला है कि वो दस्तबरदार हो गए, जनाब ठीक है मैं जनाब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बड़ा रुपया, ये पैसे के पुत्र है। नहीं यानी अब यानी वो शर्म और हया वाली जो बात हमारे नहीं इधरों भी जड़ी अप्रूवल होई वो भी एवें ही होई। ये ते मेरी किसी बंदे ने गल हो रही थी, वो इन्हों के कोई लीगल एडवाइजर ने, वो कहते यार हमारा इससे वो शर्मिंदा होंगे। मैं कहा यार उन्होंने शर्मिंदा नहीं होना, हाँ अगर शर्मिंदा होना होता तो इस हद तक जाते ही ना होगे। ये सारा वो इशू है कि जनाब अब बेशर्मी और डिटाई की इंतहा है उनकी तरफ से। चले जनाब सन पैसे चाहिए ने सर। हाँ चले ठीक हो गया। अच्छा जी, वो चलते चलते खबर ये है कि पुतिन साहब ने वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलिकत को ख़त लिखा है, और उन्होंने ताज़ियती ख़त लिखा है बेसिकली इस्लामाबाद वाले वाक़े के ऊपर। बड़ी डेवलपमेंट है। तो चलें अगले हफ्ते तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।
999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।